عطا फरमाए। इस दुआ के साथ आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे खुशी की बात यह भी है कि हम फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल के तकरीबन आखिर पे पहुंच गए हैं। आखिर क्या, बिल्कुल तकरीबन क्या आखिर ये हो गया है। चैप्टर 11, 12 और 13 आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और कुछ आप बेशक बाद में आप कोशिश करें, अगर आप बुक आपके सामने पड़ी है तो बुक को भी देखें। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे शेयर कर लें, मैं इंशाल्लाह उसको आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। एक खुशी की बात यह है कि आज हम फाइनेंशियल और मैनुअल का एक मेजर हिस्सा जो थ्योरी का है उसको हम मुकम्मल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम ये समझते हैं कि हमने एक अच्छा वक्त गुजारा और उसके साथ साथ हमने चीज़ों को समझने की कोशिश की। अलबत्ता मेरी कोशिश ये भी रही है कि मैं साथ साथ में आपको कुछ प्रैक्टिकल्स भी कराता जाऊँ। आज भी इंशाल्लाह करेंगे, आखिर में कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं उसको हम कर लें। वो जो प्रीवियस क्वेश्चन आए उनको भी हम कर रहे हैं, कुछ और कोई कन्फ्यूजन अगर है तो उसको भी हम दूर कर लेंगे इंशाल्लाह। जब प्रैक्टिकल को हम डिस्कस करेंगे तो फिर उसके हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों को मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। आज चूँकि चैप्टर 11, 12 और 13 है, चूँकि चैप्टर जो हमारा रिवाइज्ड फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल जो 2012 में इशू हुआ था उसमें चैप्टर टोटल 13 है। तो अगर किसी के पास कोई पुरानी बुक है जो 2002 वाली या पुरानी में है उसमें 15 चैप्टर होंगे, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। और चैप्टर्स के जो आखिर में होंगे इसका मतलब है आपके पास अगर वो 15 चैप्टर्स वाली किताब है जो फाइनेंशियल मैनुअल की, तो आप आखिरी वाले जो 3 चैप्टर हैं ये वहाँ भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, परेशानी की बात नहीं। यानी वो होगा 13, 14, 15 के जो चैप्टर्स हैं वहाँ पे वो हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपसे पहले भी शायद गुजारिश की है, मैं दोबारा आपसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जो आपकी ऑडिट वर्किंग पेपर किट है उसको भी ज़रूर देखें, उसको पढ़ें। उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं चीज़ों को वो डिस्कस करता जाऊँ। जैसे मैंने उसके अंदर ICQs आपके साथ शेयर किए हैं मुख्तलिफ किस्म के। इसी तरह मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स जो हैं जिसको हम ऑडिट गाइडलाइंस कह रहे हैं या ऑडिट प्रोग्राम कह रहे हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उनको ज़रूर देखें। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो यू शुड बी एबल टू रिप्लाई बैक और रिस्पॉन्स बैक, या आपको उसको जवाब आता है इंशाल्लाह। अभी चूँकि और दूसरी दरख्वास्त आपसे ये भी है कि अगर आप लोग ये अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी मौजूद हैं ऑनलाइन आ गए हैं तो बराए मेहरबानी मेरी बात को सुने भी। ऐसा ना हो कि सिर्फ मोबाइल को ऑन करके बैठ गए हैं और कहीं तवज्जो आपकी और हो। तो बराए मेहरबानी मेरी बात को गौर से सुने, देखें। फिर ये वक्त गुजर जाएगा तो फिर ये नहीं आएगा। लिहाजा एहतियात बहुत ज़रूरी है और ताकि आपका काम चलता जाए। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 11 को। सबसे पहले ये जो चैप्टर 11 है ये बुनियादी तौर पर ये डॉक्यूमेंट्स करने का काम जितना भी वर्किंग पेपर्स के हवाले से उसको डिस्कस करता है। इसमें आज हम देख लेते हैं कि वर्किंग पेपर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कैसी होती हैं, उनको जरा अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप यू शुड बी Recording in progress. अच्छा, अब ये है कि सबसे पहली बात यह कि ऑडिटर्स मस्ट हैव ए स्ट्रांग कमिटमेंट टू हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इन द कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एविडेंस to support the audit work. Audit supervisors must ensure that a high quality of documentation is always maintained. And working papers are usually maintained in 3 categories: permanent file, current files, and briefing file. ये जो 3 किस्म के यानी जो करंट पे जितनी भी फाइल्स होती हैं, कैटेगरीज जो हैं वो इनकी 3 हैं। अलबत्ता जो करंट फाइल्स हैं वो 3 होती हैं। वो हमारी ऑडिट वर्किंग पेपर किट हमें बताती है कि वो 3 तरह की होती हैं। तो ज़ाहिर है जो हर साल नई बनती हैं। जब भी हम ऑडिट शुरू करते हैं कोई हर साल, तो हर साल करंट फाइल्स नई बनानी पड़ती हैं। परमानेंट फाइल जो है वो एक दफ़े बनती है, उसको सिर्फ अपडेट करना होता है, उसमें मजीद कोई ऐसी चीज़ें और नहीं होती। लेकिन कोई नई चीज़ अगर आती है तो वो परमानेंट फाइल का हिस्सा बनती जाती है। वो यानी उसकी तो सिर्फ अपडेशन होती है टाइम टू टाइम, या जब भी हमें कोई नई चीज़ मिलती है तो हम उसको अपडेट कर लेते हैं। लेकिन जो 3 फाइल्स हैं बाकी, जिसको हम प्लानिंग फाइल, एग्जीक्यूशन फाइल और रिपोर्टिंग फाइल कहते हैं, जो हमारी ऑडिट वर्किंग पेपर किट का हिस्सा है और जो हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है, तो वो 3 जो ये फाइल हैं बाकी, ये हमें हर साल बनानी होती हैं। जब ये हर साल 3 नई फाइलें बनती हैं तो जाहिर है उनके अंदर कोई नई चीज़ें भी होती हैं। तो जो नई चीज़ें आ जाती हैं फिर उनको जब हम ब्रीफिंग फाइल बनाते हैं तो वो ब्रीफिंग की फाइल में तमाम नई चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं।
جو بھی ہم کرنٹ فائل کا جو بریف بنانا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اس میں الگ سے شامل ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا ورکنگ پیپر کا چونکہ بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, جیسے ہم نے پہلی لائن میں پڑھا کہ پروفیشنل سٹینڈرڈ جو ہے نا, ہائی پروفیشنل سٹینڈرڈ ہیں. کوئی بھی جو آڈیٹر ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی جو بھی اس نے بات کہنی ہے, جو بھی اوپینین دینی ہے, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کے پاس ایویڈنس موجود ہونا چاہیے. جتنا بھی اس نے آڈٹ ورک کیا ہے, جہاں بھی اسے کوئی پرابلم نظر آیا, وہ ریگولیرٹی ہے یا ایرر ہے یا فراڈ ہے یا کوئی اور کسی قسم کا بھی کوئی ایسی ایرر ہے جو پرابلم ہے, اس کو ثابت کرنے کے لیے ایویڈنس بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب کیا ہوتا ہے جی, ورکنگ پیپر فائلز کا پرپس کیا ہے؟ اگر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ what is the purpose of working paper files, تو کم از کم یہ 5 پوائنٹ بھی اگر آپ لکھ دیتے ہیں تو آپ کے لیے انشاءاللہ وہ آسانی ہو جائے گی. بہت لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ریلیونٹ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جتنی بات پوچھی گئی ہے اتنی ہی بات کو آپ جواب دیں, unnecessary اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیزیں شامل نہ کریں. اب دیکھیں اس میں جو 5 باتیں ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ it provides evidence to support all matters included in the audit report. جس پہ جو بھی ہم نے کام کیا اس سارے کے بارے میں ایویڈنس وہاں پہ ہمارے پاس ورکنگ پیپر فائلز میں موجود ہونا چاہیے. And it demonstrates adherence to auditing standards and procedures. وہ ہمیں بتاتی ہے, اس سے فائل سے ہمیں جب بھی کوئی فائل پڑھے گا, کوئی بھی دیکھے گا, جنہوں نے آڈٹ کیا ہے, اگر ان کے علاوہ بھی کوئی آدمی وہاں اس فائل کو دیکھتا ہے تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ جو سٹینڈرڈ تھے ان کے مطابق کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا, اور جو پروسیجرز اڈاپٹ کرنے تھے اس پرٹیکولر آرڈر کو کرنے کے لیے وہ سارے پروسیجر اڈاپٹ ہوئے ہیں کہ نہیں. اور تیسری بات, it aids supervision of the work. جتنے بھی پیپر فائلز ہیں وہ ایڈ کرتی ہیں, انہیں سپورٹ کرتی ہیں, ہیلپ کرتی ہیں سپرویژن کے کام کو امپروو کرنے کے لیے. کیونکہ سینئر مینجمنٹ جو وہ سپروائز جب کرتی ہے تو جب وہ دیکھنا چاہتے ہیں کوئی بھی کسی چیز کے بارے میں کہ یہ کیلکولیشن کہاں سے ہے, یہ اس ایرر کے پیچھے کیا ہے, اس کے پیچھے ورکنگ کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, تو وہ جو سپروائزر ہیں ہمارے, یعنی جو ہمارا ڈائریکٹر ہے یا ڈی جی ہے یا ڈپٹی آڈیٹر جنرل ہے یا کوئی بھی بنتا ہے, کوئی سپروائز کر دیکھنا چاہتے ہیں بات نہیں مل رہے کیا سنیں. تیسری جو بات ہے, فیسیلیٹیٹ ریویو آف ورک پرفارم. اب یہ ظاہر ہے جو بھی کام ہے, جو کام کرنے والے خود ہیں, یعنی جو آڈٹ ٹیم ہے جو آڈٹ کر رہی ہے وہ خود بھی اس کے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ورکنگ پیپرز کی جو فائل ہیں, کہ جو کچھ انہوں نے کام کیا اس کو ریویو کرنے کے لیے کہ کوئی اس میں شارٹ کمنگ تو نہیں ہے, کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جو ہم نے مس کر دی ہے کہ جو اس میں شامل ہونی چاہیے تھی, تو وہ بھی ہیلپ کرتی ہیں ریویو کرنے کے لیے بھی. اور آخری بات, ناٹ دا لیسٹ, لیکن آخری بات یہاں پہ ہم یوں دیکھتے ہیں کہ اسسٹ ان پلاننگ دی سبسیکوینٹ آڈٹ اسائنمنٹ. کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری بیک گراؤنڈ انفارمیشن آ جاتی ہے, کچھ کی ایشوز بھی ہمیں سمجھ آ چکے ہوتی ہے جو ہم نے اس سے پریویس دفعہ آئیڈینٹیفائی کیے ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے میٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم فالو اپ کر چکے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگلے سال کا آڈٹ پلان بنانے کے لیے, آڈٹ پلاننگ کرنے کے لیے, اس اینٹی کو آڈٹ کرنے کے لیے یہ جو ورکنگ پیپرز ہیں, جو فائلز ہیں جو ہم نے مینٹین کی ہوتی ہیں, یہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. اور ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے ایز آڈیٹر. یہ میں اسپیشلی اپنے ان اسٹوڈنٹس سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو آڈٹ سائٹ کے میرے جتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. آپ جب بھی, یعنی آپ چونکہ ایک ٹریننگ مکمل کر کے جانے والے ہیں, اب آپ نے اپنے پیپرز دینے ہیں, آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ نے آڈٹ کے کام کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے, ورکنگ پیپرز کے بارے میں آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہیں. تو کم از کم اب جب آپ فیلڈ میں جائیں یا آفس میں بیٹھ کے بھی کوئی کام کر رہے ہیں, اپنی فائلز کو بہترین طریقے سے مینٹین کریں. جو باقی فائلوں کے لیے فائلیں مینٹین کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ تو اس کا, اگر آپ اس کو اور بھی مزید پڑھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں, تو وہ آپ کو ایک کتاب ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکریٹریٹ انسٹرکشنز کے نام سے ایک کتاب ہے. جیسے رولز آف بزنس ہے, اسی طرح ان کے ساتھ ایک سیکریٹریٹ انسٹرکشنز کی کتاب بھی ہے. اس کے اندر بھی فائل کے سسٹم کو مینٹین کرنے کا پورا طریقہ دیا ہوا ہے, اور پرانی فائلوں کو کیسے ویڈ آؤٹ کرنا ہے اس کا بھی طریقہ اس کے اندر دیا ہوا ہے. لیکن چونکہ آپ لوگ ینگ ہیں, آپ نے اپنے دفتروں کو چلانا ہے, آپ سے ہم توقع کرتے ہیں کہ اب آپ جو چیزوں کو سمجھیں گے انشاءاللہ اس ٹریننگ کے دوران, یہ ان کو آپ جا کے پریکٹیکلی آپ یوز بھی کریں گے اپنے آفیسز کے اندر انشاءاللہ.
تو یہ ہماری جو پرپز ہے بیسیکلی ورکنگ پیپر فائل کا وہ یہی ہے کہ ہر چیز اپڈیٹ ہو جائے, کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو آڈیٹر کے نے کام کیا اور اس کے پیچھے کوئی سپورٹ نہ ہو, یا اس کو سٹینڈرڈز کے بارے میں نہ پتہ چل سکے, پروسیجر کا پتہ نہ چل سکے, تو پھر اچھی بات نہیں ہوگی. بلکہ ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہوتا ہے, ورکنگ پیپر فائلز بذات خود ایک ایویڈنس ہوتی ہیں جن کے اندر تمام قسم کی جو انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے, تاکہ میں بار بار ہر چیز کو, اگر کوئی کوشچن پوچھا جاتا ہے ہمارے سینئر سے, تو ہمیں بار بار جا کے پرانے ڈاکومنٹس کو نہ دیکھنا پڑے, بلکہ وہ ریلیونٹ چیز وہ ریلیونٹ چیز جو بھی پیپر ہے ہمارے پاس, وہ ہماری ورکنگ پیپر فائل کا حصہ ہونا چاہیے. اور سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ اگر آپ اس کو کسی سیکوینس میں لگا سکتے ہیں, کچھ اس کے پورشن اور اس کے مختلف قسم کے پارٹس بنا سکتے ہیں, تو بنائیں. ان کو ان کے نیگیٹو بنا کے, ان کو 1 2 3 نمبرنگ دے کے, کوئی پیج نمبرنگ دے کے کچھ کر سکتے ہیں. تو اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو, وہ پھر ڈیپینڈ کرے گا کوئی کس طرح کرنا چاہتا ہے, لیکن فائل بہترین طریقے سے مینٹین ہونی چاہیے. اب کوالٹی کیا ہونی چاہیے ورکنگ پیپر فائل کی؟ جو ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ گڈ ورکنگ پیپرز کنٹریبیوٹ ٹو دی ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس آف دی آپریشنز آف ڈی اے جی پی, ڈپارٹمنٹ آف دی آڈیٹر جنرل آف پاکستان. لیکن اس کے کنٹراسٹ میں کیا بات ہے, اگر ہم نے اچھی مینٹین کی ہیں تو ظاہر ہے ہماری جو ایفیشنسی ہے, وہ افیکٹونیس ہے پورے ڈپارٹمنٹ کی بھی, اور ڈائریکٹریٹ جس نے کام کیا اس ٹیم کی بھی ایفیشنسی کاؤنٹ کی جائے گی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ پیپر اچھے, جو بھی ورکنگ پیپر فائلز بنائی وہ ٹھیک نہیں بنی ہیں, تو پھر ہم کیا کہیں گے, بائی کنٹراسٹ پور ورکنگ پیپرز کین. اگر ہم نے پور ورکنگ پیپر مینٹین کیے ہیں تو پھر کیا اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر ہماری ورکنگ پیپر فائلز صحیح طریقے سے مینٹین نہیں ہوئے, تو سب سے پہلا پرابلم تو یہ ہوگا کہ پور ورکنگ پیپر فائل کا یہ ریڈیوس دی لائکلیہڈ آف انکلوڈنگ آل پرٹیننٹ فائنڈنگز ان دی آڈٹ رپورٹ. یعنی یہ چانس ہے کہ جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں, جو پرٹیننٹ فائنڈنگز تھے, وہ اس میں شامل نہ ہو سکیں. اس کی لائکلیہڈ یعنی اس کا چانس ریڈیوس ہو جائے گا, کیونکہ ورکنگ پیپر ٹھیک نہیں بنی ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہم نے لگائی نہیں ہیں. تو لہٰذا ہم جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں شاید وہ مس ہو جائیں, وہ آڈٹ رپورٹ کا حصہ نہ بن سکے. لہٰذا ان چیزوں کے بارے میں خیال رکھنا پڑتا ہے. دوسری بات کیا ہو سکتی ہے اگر پور ورکنگ پیپرز ہیں تو, دے لیڈ ٹو انیکوریٹ incomplete findings and erroneous conclusions in the audit report. یہ بھی ایک پرابلم ہوگا. انیکوریسی انکمپلیٹ اگر ہوگی فائنڈنگ, اور کوئی غلط ملت قسم کا ڈیسیژن چلا جائے گا, تو پھر بھی پرابلم ہوگا ورکنگ پیپر فائل کی. اچھا, اس کا مطلب ہے اس کو کسی نے ریویو نہیں کیا, صحیح طریقے سے دیکھا نہیں ہے, پھر وہ گڈ ورکنگ پیپر تو نہ ہوا. اسی طرح جو پور ورکنگ پیپرز ہیں, فائلز ہیں, ہینڈر دی ریویو آف دی آڈٹ ورک اینڈ سپرویژن آف دی آڈٹ. ظاہر ہے ریویو بھی نہیں پراپر طریقے سے ہو سکے گا, اور جو سپروائزرز ہیں وہ مختلف چیزوں کو صحیح طریقے سے سپروائز کر کے بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. اینڈ کمپرومائز دی آڈٹ ایز اے ہول, اینڈ لاسٹ انڈینجر ڈپارٹمنٹس ریپوٹیشن. یعنی ظاہر ہے اتنا کام کرنے کے بعد ایک 4 5 6 دن یا 10 دن یا 15 دن یا مہینہ بھی ہے, ایک بندہ کام کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی ورکنگ پیپر فائلز ہی انکمپلیٹ ہے, پور ورکنگ پیپر, تو پھر اس کا ظاہر ہے جتنا بھی آڈٹ اس نے کیا ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گا, اور بہت ساری چیزیں جو امپورٹنٹ تھیں وہ اس سے مس ہو جائیں گی. تو پھر الٹیمیٹلی جو ڈپارٹمنٹ کی ریپوٹیشن ہے وہ بھی خراب ہوگی, انڈینجر ہوگی, خطرے میں آ جائے گی ساری. مراد یہ ہے کہنے کا کہ ایک ریپوٹیشن, ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک اپنی ریپوٹیشن ہوتی ہے, ایک اپنی گڈ ول ہوتی ہے, لوگ اس کے بارے میں ایک رائے رکھتے ہیں. تو اگر وہ رائے اچھے ورکنگ پیپرز فائل نہیں ہوں گی, تو جو چیزیں اگر مس ہو رہی ہیں اور میں ان کو شامل ہی نہیں کر رہا اپنی آڈٹ رپورٹ کیسے نہیں بنا رہا, تو ظاہر ہے وہ کہیں گے ان کو تو پتہ نہیں بھی یہ ریکارڈ کیسے مینٹین کرنا ہے, تو جیسے مرضی کرتے ہیں, ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. اس لیے آپ لوگوں نے یہ جو بات ہے نا, یہ تو ہم دونوں طرف کی اب بات کریں گے کہ جی چاہے اکاؤنٹ سائٹ پہ بیٹھے ہیں اور چاہے آپ آڈٹ سائٹ پہ بیٹھے ہیں, دونوں طرف کوئی بھی فائل آپ بنا رہے ہیں اس کے اندر جو ریلیونٹ چیزیں ہیں اس کے اندر موجود ہونی چاہیے, اور اس فائل کے نمبرنگ, پیج نمبرنگ ہونی چاہیے ضرور. اب یہ نمبرنگ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لاسٹ پیپر سے اوپر کی طرف آتے ہیں یا اوپر سے نیچے کی طرف جاتے ہیں, دیٹ ڈزنٹ میٹر. بٹ جو بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ طریقہ ایک کنسسٹنسی کے ساتھ وہ طریقہ اختیار ہونا چاہیے, یا جو طریقہ آپ کے آفس میں استعمال ہو رہا ہے اس کے مطابق وہ طریقہ رکھیں, تاکہ تمام لوگوں کے جو ورکنگ پیپر فائلز ہیں وہ ایک جیسی ہوں, ایک دوسرے کو پریشانی نہ ہو کسی کو بھی دیکھنے میں. اس لیے اب یہ والی بات جو ہے ہم کہیں گے کہ اگر یہ پوچھا جائے آپ سے
کہ جی پور ورکنگ پیپر فائل جو ہے تو اس کے کیا کیا پرابلم ہو سکتے ہیں. تو یہ 5 پوائنٹ بھی اگر آپ لکھ دیتے ہیں تو 5 نمبر تو آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, ایوری auditor has a professional responsibility to maintain high quality working papers. The working papers are the ultimate evidence of the quality of the auditor's work. ظاہر ہے ہم یہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آڈیٹر کی کوالٹی آف ورک جو اس نے پرفارم کیا اس کا یہ بھی ایک ثبوت ہوتا ہے, اچھی ورکنگ پیپر فائلز مینٹین کرے گا. اور اگر کوئی ایسی جگہ آ جاتی ہے آپ نے ورکنگ پیپر فائلز اچھی بنائی ہیں, عین ممکن ہے آپ کو لیٹر آف اپریسیشن بھی آپ کا ڈی جی دے, یا کوئی بھی کسی نہ کسی کو تو پسند آ جائے گی, تو وہ ضرور یہ سمجھے گا کہ بندے نے اتنی اچھے طریقے سے چیزیں بنائی ہیں تو لہٰذا اس بندے کو لیٹر آف اپریسیشن بھی دینا چاہیے. تو آپ کے لیے ایک تمغہ ہوتا ہے, آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے کام کو کسی نے اپریشیٹ کیا ہے. تو ظاہر ہے وہ اچھی پیپر ورکنگ پیپر فائلز ہوں گی تو تبھی کہے گا, ورنہ تو کوئی نہیں کہے گا. اب جو ہے Department documentation standards require the auditor to ensure that all audit evidence, including the process used to obtain it and the conclusions derived from it, are properly documented in audit working papers, as well as evidence to support the audit report. The files should also include material on کیا کیا میٹیریل جو اس کے اندر ہونا چاہیے اچھی فائلوں میں اندر, وہ کیا, the audit plan including audit plan میں, چونکہ یہ سر ہمیں پتہ ہے جب ہم پلاننگ کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہم لگاتے ہیں. رسک کی جو بھی رسک ہے اس کی اسیسمنٹ اس میں اندر ہوتی ہے, ریشنل کیا ہے فار آڈٹ سکوپ کے ڈیسیژن کے لیے, اور آڈٹ پروگرامز کیا کیا ہیں جو آپ نے جا کے اس فزیکلی وہاں پرفارم کرنے ہوں گے, جو اسٹیپس ہیں آڈٹ پروگرام وہ کیا ہیں, وہ لگے ہونے چاہیے ہماری ورکنگ پیپر فائل میں. اسی طرح دا مینجمنٹ آف دی آڈٹ including assignment of responsibilities, scheduling and budgeting of the work, minutes of team meetings, changes to audit program, checklist, list of personnel interviewed, notes on all interviews, meetings and physical inspections. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ دی مینجمنٹ آف دی آڈٹ, یہ آڈٹ کر رہے ہیں, اس قسم کی آپ کو حالات کے ساتھ یا اس قسم کے پروسیس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. اس کے جو چیز بھی آپ نے کی ہے اس کے بارے میں جو چیز آپ لکھ کے بلیک اینڈ وائٹ میں کمپیوٹر سے ٹائپ کر کے ہاتھ سے لگا کے لکھ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ لکھیں کر کے اپنی پیپر فائل کا ورکنگ پیپر کا اس کو حصہ بنا دیں. اسی طرح نمبر سی پہ ایویڈنس آف ریویوز آف آڈٹ فائلز اینڈ آڈٹ ورک. تو آڈٹ جو آپ نے فائلز ریویو کی ہیں ان کا کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے کہ کون سی فائل آپ نے ریویو کی ہیں جو دیکھی ہیں اپنے آڈٹ ایویڈنس کے لیے. Audit work even if not included with the audit report, such as evidence of evaluations of internal controls. اگر کسی آڈٹ رپورٹ میں ایویلیوشن انٹرنل کنٹرول کی ایویلیوشن تو آپ نے کی ہے لیکن وہ آڈٹ رپورٹ کا ایسا نہیں بنائی گئی یا بننی نہیں ہے, لیکن اس کا کوئی ایویڈنس تو ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا ہے. اگر کل کلام کوئی بھی پوچھ لیتا ہے تو ہم اس پوزیشن میں ہوں تو وہ ہم بتا سکیں یہ ہم نے کیا ہوا ہے جی, یہ آپ اس کو دیکھ لیں اور آپ آڈٹ رپورٹ کیسا بنانا چاہتے ہیں تو بنائیں. لیکن اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ 2003 کی میرے خیال بات ہے, 3 یا 4 کی 2003 کی بات ہے. ہمیں یہ کہا گیا کہ جی آپ تمام منسٹریز کے بارے میں جو انٹرنل آڈٹ ہے اس کے اوپر آپ ضرور سب کے پیرے بنائیں گے. انٹرنل آڈٹ جو جی ایف آر کے پیرا 13 کے مطابق کیا جاتا ہے انٹرنل آڈٹ. جہاں بھی جن ڈپارٹمنٹس کا ہم نے آڈٹ کیا, جن منسٹری کو آڈٹ کیا, تو اس میں ہر ساتھی نے وہ آڈٹ پیرا یہ اس حوالے سے کہ اگر کنڈکٹ نہیں ہوا وہاں پہ انٹرنل آڈٹ یا انٹرنل چیک جسے ہم کہتے ہیں, اگر نہیں ہوا انٹرنل آڈٹ اس کے بارے میں لکھا گیا کہ جی آپ انٹرنل آڈٹ انہوں نے کنڈکٹ نہیں کیا. اور جب وہ آبزرویشن ایشو ہو گئیں, ان سے پوچھا گیا منسٹریوں سے, جب وہ ڈی ایس سی وغیرہ ہوئی, آپ بتائیں آپ نے اس کو کیوں نہیں کیا, تو انہوں نے کہا جی ہم آئندہ کریں گے, ٹھیک ہو جائے گا آپ کریں گے. لیکن کسی نے نہیں کیا, کوئی ثبوت نہیں دیا, کیونکہ اس پیرے کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب آپ انٹرنل چیک کریں گے یا انٹرنل آڈٹ کریں گے تو ایک رپورٹ آپ آڈٹ کو بھی سبمٹ کریں گے, لیکن وہ سبمٹ نہیں ہوئی کوئی بھی. تو پھر ہمارا بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہوا, ایک میٹنگ ہوئی, اس میں یہ ہوا کہ ہم اس انٹرنل آڈٹ کا جو پیرا ہے اس کو تمام منسٹری جنہوں نے کنڈکٹ نہیں کیا ان کی آڈٹ رپورٹ کا حصہ بنا دیتے ہیں. اب ہوا یہ کہ جتنے بھی وہ منسٹریوں کا ہم نے پیرے چھاپے تھے اس آڈٹ رپورٹ میں, جو اینول آڈٹ رپورٹ تھی, ان کے آخر میں سب کے ہم نے یہ لکھا کہ انٹرنل آڈٹ اس کا نہیں ہوا, تو جس کے یہ پرابلمس ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈیسیژن ہوتا ہے آڈیٹر جنرل کا,
تو وہ کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے اور وہ ہائی لائٹ ہو کے سامنے آتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ کام شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح all correspondence relating to the audit, کوئی بھی ایسی چیز جو اس اینٹی کے حوالے سے جتنا بھی آپ نے کوئی کراسپونڈنس کی ہے, آپ کے پاس کوئی لیٹر آیا یا آپ نے کوئی لیٹر کسی کو اس اینٹی کو لکھا ہے, کوئی ریکویزیشنز ہیں یا کوئی کسی بھی قسم کا جو کام ہوا تو وہ ایک فائل میں موجود ہونا چاہیے, تاکہ اگر آپ نے کوئی نان پروڈکشن آف ریکارڈ کا کوئی آبزرویشن بھی بنائی ہے تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ نے اس کی ریکویزیشن تو کی ہونا اس ریکارڈ کی, جو ریکارڈ آپ دیکھنا چاہتے تھے اس کو ریکویزٹ کرنا, اس کی ریکویزیشن دینا along with ڈیٹ اس مینجمنٹ اینٹی کا. وہ ثبوت آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ میں نے یہ چیزیں فلاں ڈیٹ کو اس اینٹی سے مانگی تھیں, یا یہ ڈیٹا مانگا تھا, یا انفارمیشن مانگی تھی, یا یہ فائلز مانگی تھی, یا یہ ڈیٹیل میں نے ان سے مانگی تھی لیکن انہوں نے یہ ڈیٹیل پروڈیوس نہیں کی مجھے ڈسپائٹ کلوز آف آڈٹ, وہ نہیں کی ہے. تو وہ جو ریکویزیشن ہے جس کے اوپر آپ نے ریسیو بھی کروائی ہوگی, وہ ریکویزیشن آفس کاپی کے اوپر, اس ریکویزیشن کو آپ کی فائل میں موجود ہونا چاہیے, اور آفس کاپی کو, اور پتہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے ریسیو کی تھی فلاں تاریخ کو یہ ریکویزیشن, لیکن انہوں نے یہ والا ریکارڈ, یہ ڈاکومنٹس یا جو بھی ڈیٹا ہے یہ ہمیں پرووائڈ نہیں کیا, لہٰذا ہم نے آبزرویشن بنا دی ہے, وہ ثبوت ہوتا ہے اس کا بھی. Any other material that explains the decisions, activities and results relating to the audit, کوئی اور بھی چیز, میں نے کہتے ہیں any other document, کوئی بھی ایسا چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے تو وہ پھر ورکنگ پیپر فائل میں انکلوڈ ہونی چاہیے. وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, مختلف قسم کے انیکٹیوز بھی ہو سکتے ہیں, مختلف انفارمیشن ہو سکتی ہے, اس کو ہم جتنا بھی اس میں ورکنگ پیپر فائل میں جتنا لگا سکتے ہیں آسانی سے وہ ضرور لگانا چاہیے. ہاں البتہ کوئی ایسی بات ہے کہ بہت بڑی بہت زیادہ نمبر آف والیوم بہت بڑا ہے ان پیپر کا, بکس آ گئی کوئی بڑی یا کوئی ایسی چیز ہے کہ نہیں, اس کو پھر الگ سے لکھ لیا جاتا ہے کہ فلاں چیز پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس, اس کا ثبوت ہمارے پاس ہے, تو ورکنگ پیپر فائل میں شاید نہیں آ سکتی, اس کا ایک آدھا پیج آپ لگا کے بتا سکتے ہیں کہ فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے, یہ ہمارے پاس آئی ہے. یعنی اس طرح سے اپنی ورکنگ پیپر فائل کو امپروو کرنا یہ بھی آڈیٹر کی رسپانسبلٹیز میں شامل ہے, لہٰذا وہ ان کو ڈیٹیل سے دیکھنا چاہتے ہیں. کرنٹ فائل جو ہوتی ہیں وہ کس قسم کی ہوتی ہیں, جیسے کہ انفارمیشن کنسرننگ دی گورنمنٹ پروگرامز, دی انڈسٹری اور اکنامک انوائرمنٹ اینڈ لیجسلیٹو انوائرمنٹ ود ان وچ دی اینٹی آپریٹس. اینٹی کے جو جس کو اینٹی سے مراد ہے جس کا ہم آڈٹ کر رہے ہیں, وہ اس کے بارے میں میکسیمم انفارمیشن جو ہے اس کی وہ اس میں اویلیبل ہونی چاہیے ان حوالے سے. اسی طرح ایویڈنس آف دی پلاننگ پروسیس انکلوڈنگ آڈٹ پروگرامز اینڈ اینی چینجز دیئر. پلاننگ کا جو پروسیس ہوا ہے اس کی چونکہ ہم نے پلاننگ فائل بنانی ہے باقاعدہ, تو وہ کرنٹ ورکنگ پیپر فائل کی جو پلاننگ فائل ہے اس کا وہ پوری فائل ہماری تیار ہونی چاہیے, اس میں جو چینجز ہوئی ہیں وہ ہماری چینجز کے اندر لگی. Evidence of the auditor's understanding of the accounting and internal control systems and program performance. اس کا ثبوت کہ اس نے کوئی دیکھا ہے, جو بھی پڑھا ہے اس کو لگا ہوا ہے کوئی, وہ چیزیں اس کے اندر اویلیبل ہونی چاہیے. Evidence of inherent and controlled risk assessment and any revisions thereof. اب دیکھیں ہم بالکل اپنی جو تھیوری کا ہمارا کانسیپٹ اس کے آخر پہ آ گئے ہیں, جہاں پہ ہم صرف ڈاکومنٹیشن پہ اب زیادہ زور دے رہے ہیں. تو یہ انہیرنٹ رسک اور کنٹرول رسک اسیسمنٹ ہم کر چکے ہوں گے, ہم نے بار بار پڑھا ہے کہ کیوں ضروری ہے, کیونکہ انہی کی بیسس کے اوپر انہیرنٹ اور کنٹرول رسک کی جو اسیسمنٹ ہے اس کی بیسس کے اوپر ہمارا کانفیڈنس جو ہے وہ کسی بھی اینٹی کے بارے میں وہ قائم ہوگا, جو کانفیڈنس لیول ہے. تو لہٰذا اس کی کوئی اگر ریویژن ہوئے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہونے چاہیے, چینجز اگر ہم نے کیے تو وہ کیوں کیے. اسی طرح analysis of transactions and balances, مختلف قسم کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس آ چکی ہوگی, یا اس کی ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس آ چکی ہوگی اگر اپروپریشن اکاؤنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے, یا بیلنسز ہے تو ہماری وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں گی. ان کے کوئی انالیسز جو ہم نے بنائے ہیں وہ بھی اس کے اندر لگے ہونے چاہیے, تاکہ وہ دیکھنے والا آسانی سے دیکھ سکے کہ کیا چیز کیسے کیلکولیٹ ہوئی ہے. ریکارڈ آف دا نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ آف آڈٹ پروسیجرز پرفارمڈ and the results of such procedures. اب یہ وہ بتانا, وہ اصل میں جو ہماری جو ایگزیکیوشن کی فائل ہے اس کے اندر چونکہ ہمارے جو آڈٹ پروگرامز بنے ہوئے ہیں مختلف آڈٹ ایریاز کے, اس کے اندر یہ ریکوائرڈ ہے کہ آپ ایک تو ورکنگ پیپر فائل کا یا جو بھی آپ نے ورکنگ کی ہے اس کا نمبر بتائیں, اور جس نے کس ڈیٹ کو یہ کام کیا اس کی ڈیٹ اس کے اندر ڈالنی چاہیے,
اور جو جو اسٹیپس اس نے پرفارم کیے وہ بتائے کہ کون کون سے اسٹیپس اس نے پرفارم کیے اس پرٹیکولر لائن آئٹم کو چیک کرنے کے لیے اس کی سبسٹینٹیو پروسیجر کون کون سے اس نے وہاں پہ اڈاپٹ کیے. تو وہ اس کی ڈیٹیل لگی ہوتی ہے. پھر اس کے انیشیل بھی کرنے ہوتے ہیں. ہر اسٹیپ کے آگے یہ اسٹیپ فلاں بندے نے پرفارم کیا ہے, وہ اپنا نام بھی لکھے گا ایک ٹاپ پہ, اور اس کے سامنے انیشیل بھی کرتا جائے گا. جو کہ 3-4 پیجز پہ ہوتے ہیں یہ پروسیجرز, تو ان کے جتنے بھی پیجز ہیں اس کے آگے وہ اپنے انیشیل بھی کرے گا سب کے اوپر. اسی طرح جونیئر سٹاف نے جو جو کام کیا اس کو بھی دیکھنا, اس کے ایویڈنس رکھنا کہ کس کس نے کیا کام کیا ہے وہ بھی ہونا, تاکہ سپروائزر کے لیے بھی اور ریویو کے لیے بھی آسانی ہو جائے. Any indication as to who performed the audit procedures and when they were performed, یہ بڑی ضروری ہوتا ہے, کیونکہ جو بھی ورکنگ پیپر فائل ہم نے بنائی ہے, جو بھی آڈٹ پروگرام بنایا ہے, یا آئی سی کیو جو ہم نے فل اپ کیا ہے, اس کی ڈیٹ اور اس کے انیشل, اس کے بندے کا نام اس کے اندر اویلیبل ہونے چاہیے, تاکہ کل پوچھا جا سکے اس سے کہ کون تھا. بار بار پوچھنا نہ پڑے کہ یہ بندہ کون تھا جس نے کیا ہے, پر اس کا نام اویلیبل ہوگا تو آسانی ہو جاتی ہے کہ فلاں بندے نے کام کیا. کاپیز آف کمیونیکیشن ود ایکسپرٹس اینڈ ادر تھرڈ پارٹیز, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز. یعنی یہ کمیونیکیشن ہے, جو بھی ہر قسم کی کمیونیکیشن جو بھی آئی آپ کے پاس, وہ آپ کی ورکنگ جو کرنٹ ورکنگ پیپر فائلس ہیں اس کے اندر اویلیبل ہو. Copies of letters or notes concerning audit matters communicated to or discussed with the entity and copies of the auditor's report. آخر میں جو بھی آپ کے نوٹس ہوئے ہیں, کوئی بھی ڈسکشن ہوئی ہے اس کے جو اینٹی کے ساتھ, اس کے بارے میں جو بھی آپ کے پاس ہارڈ کاپیز موجود ہیں وہ اس کے اندر لگائیں. اور آخر یہ بات ہوگی ان ورکنگ پیپر فائلس کے اندر جو کرنٹ ہیں, آپ کی آخری رپورٹ بھی, جو ڈرافٹ رپورٹ بھی اور فائنل رپورٹ بھی اس کے اندر اس کا حصہ بن جائے گی. یہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اس طرح سے. ساری یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو کرنٹ ورکنگ پیپر فائلس کے اندر ہم کرتے ہیں, تو اس کو بھی ذرا دھیان رکھیں. یہ 2 4 6 8 10 اور 11 پوائنٹس ہیں. 11 پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ کیا ہو سکتے ہیں, ان کو دھیان میں رکھیں. پرماننٹ فائل کے بارے میں کیا ہوتی ہے, یہ دیکھیں ایک بڑی اچھی چیز ہے. اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ what do you know about permanent file or what information is included in the permanent file, یا یہ لکھو کہ permanent file is maintained to know what, اس طرح کچھ بھی پرماننٹ فائل کے حوالے سے سوال آتا ہے کہ یہ پتہ چلے اس سینٹینس سے کہ یہ پرماننٹ فائل کے بارے میں پوچھ رہا ہے, تو آپ کو ذرا دھیان سے اس پرماننٹ فائل کے بارے میں جو لکھنا ہے وہ یہ اگین یہ جو پوائنٹس ہیں یہ آپ اگر لکھ دیتے ہیں, یہ وہ حصے ہیں کیونکہ اس کے اندر تقریباً 10-11 پروفارما ہیں پرماننٹ فائل کے اندر, جو آڈٹ ورکنگ پیپر کے شروع میں یہ لگی ہوئی ہے پرماننٹ فائل کے پروفارمے جو لگے ہوئے ہیں, تو اس میں یہ وہ چیزیں ہیں جو انکلوڈ ہونی چاہیے. کاپیز آف ریلیونٹ گورنمنٹ لیجسلیشن, ریگولیشنز, گائیڈ لائنس اینڈ ادر رولس افیکٹنگ آپریشنز. اس اینٹی کے بارے میں, جس اینٹی کی آپ نے پرماننٹ فائل بنائی ہے, اس سے ریلیٹڈ جو بھی رول ریگولیشنز ہیں یا کوئی اس کے آپریشن کے بارے میں ڈیٹیل وہاں پہ اویلیبل ہے. رول آف اینٹی, اس کا رول کیا ہے, اس میں کرنے کو کس قسم کی اینٹی ہے, اس کا ویژن مشن اسٹیٹمنٹ اگر کوئی ہے تو وہ بھی بتایا جائے, اور اگر کوئی اس کا کارپوریٹ پلان ہے اس کی ایک کاپی ضرور جو ہے ریسنٹ کارپوریٹ پلان کی وہ پرماننٹ فائل میں لگی ہونی چاہیے. کاپیز آف دی ایسٹیمیٹس کیپٹ اپ ٹو ڈیٹ. ایسٹیمیٹ سے مراد ہے کہ جو بھی اس کا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, جو اس کو بجٹ ملتا ہے اور اس کے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ جو ہیں اس کے اندر لگے ہونے چاہیے, ہر سال کے لگاتے جائیں اس کے اندر, تاکہ پچھلا بھی آپ کو پتہ چلتا جائے گا. آپ جو کرنٹ ایسٹیمیٹس آئے بجٹ کے وہ بھی اس کے اندر آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں. کاپیز آف لانگ ٹرم کانٹریکٹس یا لیزز, اس اینٹی نے کوئی لانگ ٹرم اگر کوئی کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں, کوئی اگریمنٹس ہیں, کوئی لیز آؤٹ کی ہوئی کوئی چیز, تو اس کے بارے میں ڈیٹیل وہاں پہ ہونی چاہیے, ضروری ہے. لون ایگریمنٹس, اسکیڈول آف امارٹائزیشن فار ڈیٹس اینڈ اسپیشل ایسٹس, یہ لونز اور ڈیٹس کی بات ہے. اگر کوئی ڈیٹس لیا ہے یا دیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کوئی دیا ہوا ہے کسی کو یا لیا ہوا ہے کیا ہے. اور عام طور پہ تو گورنمنٹ سیکٹر میں لیتے ہی ہیں زیادہ تر جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں. لون اگر لیا ہے وہ لوکل ڈومیسٹک لون ہے یا فارن لون ہے, تو اس کی امارٹائزیشن اسکیڈول ایک بنتا ہے ہر جو فارن ایڈڈ لون ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی, اور جو ہمارے ڈومیسٹک ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی. تو وہ جو شیڈولس آف, جس کو ہم اسکیڈولس آف امارٹائزیشن بھی کہتے ہیں, جو ڈیٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں, ان سارے کی ڈیٹیل اویلیبل ہے کہ نہیں, بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا. یہ بنا ہوا ہے تو ہمارے پاس اویلیبل ہونا چاہیے. اور کوئی اسپیشل قسم کے ایسٹس اگر وہاں پہ مینٹین ہو رہے ہیں, ڈفرینٹ ہیں باقیوں کی نسبت, بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ہیں, اور صرف اسی محکمے کے پاس ہے, تو ان کی ڈیٹیل کچھ نہ کچھ
اس کے پاس ہمارے پاس اویلیبل ہونی چاہیے. ایکسٹریکٹس آف منٹس, وہاں پہ جو ان کی جو مختلف قسم کی وہاں پہ باڈیز بنی ہوتی ہیں. کچھ محکمے ایسے ہیں جہاں پہ گورننگ باڈیز ہوتی ہیں, یا وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ جی بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے یا بورڈ آف گورنرز ہوتا ہے یا کوئی سنڈیکیٹ ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں کہ وہ سنڈیکیٹ ہے کیا, اور اس کے جو امپورٹنٹ منٹس ہیں وہ کون سے ہیں جہاں پہ پالیسی ڈیسیجنز ہوئے ہیں, ان کی کوئی کاپیز بھی ہمارے پاس یہ پرمنٹ فائل کا حصہ بننی چاہیے. رپورٹس ٹو مینجمنٹ اینڈ مینجمنٹ رسپانس, جو ہم نے رپورٹیں بھیجی ہیں مینجمنٹ کو, اس سے جو رسپانسز آتی رہی ہیں پچھلی, وہ بھی ہم اگر ایک فائل میں یہ نہیں آتی اور ایک سے زیادہ ہمیں اس قسم کی فائلیں بنانی پڑتی ہیں تو ہم والیوم 1 اینڈ والیوم 2 کر کے بھی ان کو بنا سکتے ہیں. آرگنائزیشن چارٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹیلی فون ڈائریکٹری یا بک جو ہے وہ اس کے اندر لگی ہونی چاہیے مختلف لوگوں کی. بلڈنگ لے آؤٹ ہے یا لوکیشنز آف آپریشنز ہیں تو وہ بھی اس کے اندر لگا ہونا چاہیے کہ بلڈنگ کہاں کہاں ہے, کہاں اس کے لوکیشنز ہیں, اس کی بلڈنگ کہاں پہ موجود ہے, کس علاقے میں ہے. اس کی جو یہ ٹیلی فون بک ہے اور چارٹ آف اکاؤنٹ تو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. چارٹ آف آرگنائزیشن چارٹ بھی اور چارٹ آف اکاؤنٹس بھی, یہ دونوں ضرور ہونے چاہیے وہاں لگے ہوئے. سمری آف اکاؤنٹنگ پرنسپلز یوزڈ بائی دی آرگنائزیشن اینڈ اسپیشل ریمینریشن کنڈیشنز فار سینئر آفیسرز. تو کوئی اگر سینئر آفیسر کے لیے اگر کوئی سیپریٹ کوئی اسپیشل پے اسکیل کا یا کوئی مینجمنٹ اسکیلز, ایم پی اسکیل جن کو ہم کہتے ہیں مینجمنٹ پے اسکیل, کوئی وہ وہاں پہ ہیں تو پتہ چلے کہ کون کون سے کس کس کو کیا مل رہا ہے, تاکہ ان کے حوالے سے جو رولز اور ریگولیشن ہیں ان کو بھی دیکھا جا سکے, ان کی ڈیٹیل چیک کی جا سکے. تو یہ ہے ہماری کہ پرمنٹ فائل کا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. تو یہ وہ انفارمیشن جو پرمنٹ فائل میں ضرور ہونی چاہیے, جو تاکہ وہ جتنی میکسیمم انفارمیشن ہمارے پاس اس کے حوالے سے اویلیبل ہو سکتی ہے وہ ہم اس میں لگا لیتے ہیں. اچھا اب اور یہ اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ورکنگ پیپر جب بنائی جائے تو وہ نیٹ اینڈ ایزی ہونی چاہیے, ریڈیبل ہونی چاہیے. The auditor should write legibly or type notes. Eventually, files will most likely be kept electronically. اگر وہ اس کو بناتا ہے, بنانے کو صاف ستھرا بناتا ہے اور تاکہ ایزیلی وہ پڑھی جا سکے, کیونکہ بعض لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ شاید ہر بندہ اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتا, یا ان کی ایک وہ ہوتا ہے, ہر بندے کی ہینڈ رائٹنگ ایک اپنا پرابلم ہوتا ہے. کوئی بہت صاف ستھرا لکھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شاید وہ خود بھی لکھیں تو بعض کا تو ان کو یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کیا لکھا ہے. تو لہٰذا اس طریقے سے لکھا جانا چاہیے کہ صاف ستھرا ہو, اور سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو ٹائپ کر لیں. کمپیوٹر آج کل تو آپ لیپ ٹاپ, کمپیوٹر, ڈیسک ٹاپ سب جگہ اویلیبل ہے, وہاں پہ ٹائپ کر لیا جائے تو سب سے اچھی بات ہوتی ہے. اور صرف اگر سگنیچر ہی بعد میں چاہیے نا تو سگنیچر آپ کر سکتے ہیں اس میں نکال کے. لیکن اب کیا چیز ہونی, اگر ایسی بات ہوئی ہے تو وہ جو پیپر آپ نے مزید تیار کیے ہیں تو اس میں اوائڈ کراؤڈنگ آن اے پیج, ایک پیج پہ بہت زیادہ انفارمیشن نہ دیں, کم سے کم میکسیمم انفارمیشن دیں, بہت زیادہ جمبلڈ اپ سارا کام نہیں ہونا چاہیے. Write on one side of the working paper. Use correct grammar, spelling and punctuation. Spell the names of individuals or organizations correctly. When appropriate, identify the titles of persons referred to. Never use without or correction whiteouts. Never use whiteout or correction tape to change information. Avoid derogatory terms to characterize personnel or procedures, and remove all non-evidential matter from files on the completion of the assignment. Rough drafts وغیرہ یہ رف چیزیں ہیں ان کو ریموو کر دیں. یہ وہ چیزیں جو غیر ضروری چیزیں ہیں جس میں دھیان رکھنا ہے کہ جو جتنی بھی آپ کی فائلز ہیں ورکنگ پیپر فائلز کو صاف ستھرا ہونا چاہیے, ریڈیبل ہونا چاہیے, لیجیبل ہونا چاہیے, اور ریلیونٹ انفارمیشن ہونی چاہیے. انگریزی کی جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے, اپنی انگریزی امپروو کرنی چاہیے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگوں کے جو نام ہوتے ہیں, مختلف لوگ اپنے ناموں کی سپیلنگ مختلف طریقے سے لکھتے ہیں. میں نے دیکھا ہے مثال کے طور پر ایک لفظ ملک ہے, کچھ لوگ MALI کے ملک لکھتے ہیں, کچھ MALLIC کے ملک لکھتے ہیں, وہ MALLIC سے ملک بنا لیتے ہیں. مطلب کچھ لوگوں کا اپنا اپنا انداز ہے. اسی طرح بعض کا یہ راشد اور رشید کی سپیلنگ میں بعض کا پرابلم ہوتا ہے. کوئی اپنا نام رشید بھی RASHID لکھتے ہیں اور کچھ آئی کی بجائے ڈبل ای بھی لکھتے ہیں. مطلب ایسا ہوتا ہے, اس لیے دھیان دینا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے نام, جو بھی سینئر افسر ہے جس کو آپ نے الٹیمیٹلی چیزیں ریفر کر رہی ہیں, تو اس کے نام کی جو سپیلنگ ہے اس کو ضرور چیک کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو خود صحیح سمجھ نہیں آ رہی
تو اس کے پی اے سے ٹیلی فون کر کے پوچھ لینا چاہیے، یا جب آپ اس کو میٹنگ کے لیے اس کے پاس جائیں تو آپ اس کے نام کی اسپیلنگ ضرور دیکھیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وائٹ جو فلوئڈز ہیں کریکشن ٹیپ وغیرہ کم نہیں استعمال کریں گے، صاف ستھرا لکھیں جی جو کچھ آپ نے لکھا ہے بہتر ہوتا ہے. ڈائریکٹ یعنی کسی کو آپ اس طریقے سے نا ایڈریس کیا گیا وہاں پہ بڑا عجیب سا لگتا ہے. 2-3 لوگ ایسے ہم اپنے لیٹرز لکھ رہے ہوتے ہیں نا عام طور پہ ہمارے اس قسم کے جملے ویسے بھی شاید آپ نے وہ انگلش بھی آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ وہاں پہ کچھ چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں. تو ایک چیز میں بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں انگلش کے حوالے سے کہ جی آپ جب لکھتے ہیں نا ان دس کنیکشن دس کنیکشن اٹ از اسٹیٹڈ ایسا نہیں لکھنا چاہیے، نہیں ہوتا کچھ آپ اسٹیٹ کریں جو کچھ بات آئی ہے اس کو آپ بات کریں ان دس کنیکشن یا ان دس ریگارڈ سے سینٹینس شروع کرتے ہیں کہ جو ٹھیک نہیں ہے. لہٰذا اسی طرح اٹ واز نوٹڈ اسٹانشنگلی اٹ واز نوٹڈ. تو یہ آپ کو حیران ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ آڈیٹر ہیں، آپ نے اسٹانشنگلی نہیں نوٹ کرنا، آپ نے نوٹ کیا ہے اٹ واز نوٹڈ کافی ہے. بجائے اس کے اسٹانشنگلی یا اس قسم کے کچھ لفظ ہوتے ہیں بعض کو جو مناسب نہیں ہوتے جن کو لکھنا ایک آڈیٹر کا یا ایک پروفیشنل بندے کا کام ایسا نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے الفاظ لکھے، بلکہ وہ ڈائریکٹ بات کرے. اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ڈائریکٹ سپیچ جو ہے اور ڈائریکٹ ٹینس جو ہے وہ استعمال کیا جائے. انڈائریکٹ کو کرنا ذرا مناسب نہیں ہوتا. اسی طرح جو جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ سینٹینس کے جو انگلش کے جو سمپل سینٹینسز ہم استعمال کرتے ہیں ٹینس وائز وہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس سے بات بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اسی طرح دی آڈیٹر از ریسپانسبل فار دیئر کسٹڈی اینڈ سیف کیپنگ at all times until they are placed in official archives. Working papers are not for general disclosure. Where they are to be shared with other auditors or other bodies, the following guidelines should be respected. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ آپ کو اپنی ورکنگ پیپرز فائل جو ہیں وہ کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. بڑی امپورٹنٹ انسٹرکشنز ہیں. یہ جو 7 انسٹرکشنز آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں A to G یہ بڑی امپورٹنٹ. یعنی کیا کریں گے آپ سب سے پہلا کام کہ no copies of working paper should be given or shown to members of the audit entity. اس کو آپ مت دکھائیں. ہر بات اگر ورکنگ پیپر فائل کی اس کو دکھاتے رہتے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہوتا. وہ پھر اس کے اوپر اور معاملات ہوتے ہیں، آپ چھپا لیں اس کو. جو آپ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے وہ چیزیں کلیکٹ کی ہیں مختلف جگہوں سے، تو اس طرح سے آپ وہ نہ دکھائیں کسی کو بھی. ورکنگ پیپر should not be made available to third parties except in special circumstances. نہیں کسی بھی تھرڈ پارٹی کو ہر ورکنگ پیپر فائل نہیں دی جا سکتی until unless وہ پیپر فائل اگر دینے بھی ہے تو وہ آڈیٹر جنرل کی اپروول سے ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. Where department is prepared to provide access to working papers by third parties, normally the consent of the audit entity should be obtained first. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کسی ایف آئی او کو یا پولیس کو یا نیب کو دینی ہے تو اس کے ساتھ بہتر ہے کہ جس اینٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس سے اجازت بھی لے لیں، اس کو بتا بھی دیں کہ یہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. Files and papers should be reviewed before they are made available. کوئی بھی فائل کسی کو دینے سے پہلے ان کا ریویو کر لینا چاہیے. ان کے اوپر کوئی چیزیں ریکوائرمنٹ ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی پیس میں سے پیپر بعد میں کوئی نکال نہ لے، کھینچ کے اس کو خراب نہ کر دے اور اپنے پاس نہ رکھ لے. لہٰذا ریکارڈ رکھنا ضروری ہوتا ہے. Department should at all times retain control over the papers and documents, and inspection should take place under the supervision of a representative of Department of the Auditor General of Pakistan. یہ ضروری ہے کہ آپ ہمارے کنٹرول میں رہنی چاہیے اور اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی سپرویژن بھی ہمارے ہی بندہ کرے گا. Where department is asked to produce working papers in connection with legal proceedings or investigations by government bodies, for example under a court order, legal advice should be obtained before producing them. اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے کسی کورٹ میں پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس سے ایکچولی اس کی اپروول لینا اور اس سے ان کی کونسل لینا، ان کی ایڈوائس لینا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور چونکہ ایسا کوئی بھی میٹر ہے تو لا اینڈ جسٹس بھی ہمیں ضرور لینی چاہیے وہاں پہ رائے، تاکہ کل وہی آپ نے کیوں یہ پیپر وہاں دے دیا جی، یہ پیپر تو گورنمنٹ کا پیپر ہے، یہ تو کورٹ میں دینا ہی نہیں تھا، آپ نے کیوں دے دیا. تو اس لیے پہلے سے جب آپ ان کو اپروول دے کے ساری چیزیں ان کو بھیجیں گے کہ یہ چیزیں ہم ان کو دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ تب بھی اس کو دیں ورنہ نہ دیں. حتیٰ کہ یہ بھی آپ کو ضرور پتا ہوگا کہ کوئی رپلائی بھی آپ نے کورٹ میں جمع کرنا ہے تو وہ رپلائی جو آتا ہے آپ اس کو کسی بھی یعنی کوئی ایسا کیس ہے کورٹ کیس ہے جس کا آپ نے
رپلائی آپ کو اس نے سبمٹ کرنا ہے, تو چاہے وہ FST میں ہو, چاہے ہائی کورٹ ہو, یا کوئی لوور کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے, تو آپ پہلے اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ سے تو اپروو کرواتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ اس رپلائی کو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس میں بھیجتے ہیں, وہ اس کو اپروو کر لیں, تاکہ ان کی ایڈوائس اگر ہے, کوئی الفاظ کی چینجز ہیں, کوئی اور جملے لکھنے ہیں, تو وہ بھی ہو جائے. یعنی اچھا بات یہ ہوتی ہے ساری. آخری بات ناٹ دا لیسٹ, لیکن آخری کہ ویئر ڈپارٹمنٹ از ریکوائرڈ ٹو پروڈیوس اوریجنل پیپرز اور ڈاکومنٹس ان لیگل پروسیڈنگز, کاپیز شوڈ بی ریٹین. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر وہ ہمارا اوریجنل ہی لینا چاہتے ہیں جتنے ڈاکومنٹس ہیں, تو ان کی فوٹو کاپیز بنا کے اپنے پاس ضرور رکھنی چاہیے, کیونکہ بعد ہو سکتا ہے بعد وہ ادھر ہی چلی جائیں یا کسی سے گم ہو جائیں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کا جو ایویڈنس ہے سارے ہی ختم ہو جائے گا. جتنی بڑی بھی فائلیں ہیں, لیکن آپ کو پھر فوٹو کاپی کرنی ہے, چاہے اس میں جتنا بھی ٹائم لگ جائے, تو اپنی فوٹو کاپی کر کے پھر آپ اس کو اوریجنل فائل کو کسی کو دیں. یہ تھا ہمارا چیپٹر 11 کے حوالے سے. بات کے جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے, مختلف پیپر کا طریقہ کار جو ہے, جو ورکنگ پیپرز ہیں یا کرنٹ فائلز ہیں ان کو دیکھنا, پرماننٹ فائل کیسے ہوگی, یہ اس کی بات ہے. اب ہم چیپٹر 12 کی کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا فرماتا ہے, جس میں اب چونکہ ہم نے جو جب ہم آڈٹ سائیکل پڑھ رہے تھے, تو ہم نے اس میں کچھ الفاظ پڑھے تھے کہ سب سے پہلے ہم آڈٹ پلاننگ ہوتی ہے. پلاننگ کے ہم نے 2 حصے پڑھے تھے, کہ ایک جنرل پلاننگ ہوتی ہے اور ایک ڈیٹیل پلاننگ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم فیلڈ ورک میں جاتے ہیں, جس کو ہم ایگزیکیوشن بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کی ایویلویشن کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کی رپورٹ بناتے ہیں. رپورٹیں بنانے کے بعد یہاں تک ہمارا آڈٹ کا کام چلتا ہے, ساری آڈٹ کا کام سسٹم ہوتے ہوتے آخر میں جو بات آتی ہے اس کو ہم آڈٹ فالو اپ کہتے ہیں. کہ آپ فالو اپ کیسے ہوگا, جو بھی کام آڈٹ ٹیم نے کیا, انٹیٹی کے ساتھ آپ نے آڈٹ کیا, اس کو آبزرویشن دی ہیں, اب آپ آگے کام کیسے چلائیں گے, اس کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنی ہیں, وہ ہم دیکھتے ہیں. یہ انٹیگرل پارٹ ہے ہماری آڈٹ فنکشن کا سارا, آپ کو یہ ضرور پتا ہونا چاہیے. اسی طرح جو the auditor's objective is not fulfilled unless any errors or deficiencies identified during the audit have been corrected or at least addressed. Both department and the appropriate public accounts committee should ensure that entity officials take action to correct all errors found and deal with all recommendations made. ظاہر ہے جو آڈٹ کا کام ہوا ہے الٹیمیٹلی یہ تھا کہ وہ کریکشن ہونی چاہیے, وہاں پہ امپروومنٹ آنی چاہیے. جو بھی ریلیونٹ چیزیں تھیں, جو ڈیفیشنسیز تھیں, ان ڈیفیشنسیز کو جو آئیڈینٹیفائی کی گئی فرام ٹائم ٹو ٹائم, اس کی کریکشن ہونی چاہیے, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے, ان کو ایڈریس ہونا چاہیے. تو یہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی یہی ایک پرپز ہے, اور یہی پرپز پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بنیادی طور پر. تو لہٰذا جو اس ڈپارٹمنٹ کا آڈٹ ہوا ہے اس کے لیے یہ فالو اپ کا کام کرنا بڑا ضروری بات ہے. اب کچھ 4 باتیں یہ بھی ذہن میں رکھنے والے کہ اینٹی آفیشلز themselves are responsible for ensuring that their financial statements are as complete and accurate as possible, and that their internal control structures are operating as efficiently and effectively as possible. یہ ان کی ذمہ داری ہے, وہ کمپلیٹ اور ایکوریٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دیں, اور جو ان کے سسٹمز ہیں وہ ایفیشینٹلی یا افیکٹولی کام نہیں کر رہے تو ان کی ذمہ داری ہے, آڈٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. ان کو جو ویکنیسز, جو ڈیفیشنسی, جو ویکنیسز ان کو پوائنٹ آؤٹ کی گئی, ان کی ذمہ داری کو اس کو ٹھیک کریں. They should be encouraged to view the auditor as an ally in this endeavor and should actively work with the auditor to address any concerns. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں, الائے ہیں, ہم آپ کے جو اتحادی ہیں, ہم آپ کے, ہم آپ کو آپ کا کام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. جیسے کل بھی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایز این auditor we should teach the people, we should not tease the people. اب یہ ٹیچنگ اور ٹیزنگ ایسی چیزیں ہیں کہ اب اگر آپ ٹیچنگ کا جھنڈا اٹھا لیتے ہیں تو یہ لوگ آپ کی بات کو سمجھیں گے بھی, اگر ان کی غلطی ہوگی اس کو مانیں گے بھی, اور آئندہ وہ وعدہ بھی کریں گے ہم ٹھیک کرتے ہیں. تو اگر ایسا بلنڈر ہے, بہت بڑا بات ہے, تو آپ نے آبزرویشن تو بنانی ہے, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا وہ کرنے کے لیے. اور آپ کا چونکہ آنیسٹی آپ کی ڈیمانڈ کرتی ہے, جو آڈٹ ورک آپ پرفارم کریں اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو ایسی سیریس قسم کی جو ڈیفیشنسیز ہیں, ایررز ہیں, ریگولیٹرز ہیں, وہ آپ نے بیان کرنی ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ ان کو ٹیچ بھی کریں. ان کو کوئی ڈاکومنٹس پراپر نہیں بنے تو ان کو بتائیں کہ ڈاکومنٹس یوں بنائے جاتے ہیں. اس طرح سے اگر آپ ڈاکومنٹس نہیں بنائیں گے تو آپ آئندہ پھر آپ اس آڈٹ آبزرویشن کا سامنا کرنے پڑے گا, اور پھر PAC میں بھی جا کے آپ کو یہ مسائل آپ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. To achieve these objectives, there should be a formal follow-up of every financial audit. All observations, conclusions, and recommendations should be followed up and reported until they are satisfactorily dealt with, or until circumstances have rendered them no longer relevant. یعنی جو بھی آبزرویشن, کنکلوژن یا ریکمنڈیشن دی گئی ہے, اول تو بات یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے سیٹسفیکٹریلی
اس کو فالو اپ ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ایسے حالات ہو گئے ہیں, کوئی ایسی وجہ ہو گئی ہے کہ وہ مزید وہ جو آبزرویشن ہے وہ ریلیونٹ نہیں رہی کسی بھی وجہ سے, مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ڈپارٹمنٹ ہی بند ہو گیا یا وہ ڈپارٹمنٹ کو اس کے اندر جو کام ہو رہا تھا وہ کام ہی ختم کرا دیا گیا, اسے وہ کلوز ہو گیا. ڈپارٹمنٹ تو ایگزسٹ کرتا ہے لیکن وہ کام ہی ختم ہو گیا اور وہ سارا کچھ سسٹم بند ہو گیا. ایسی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے, کچھ اور مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے. تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے وہ ہماری جو ریکمنڈیشن ہے یا آبزرویشن ہے تو ختم ہو جائے گی. جب کوئی ڈیفنکٹ ہو جائے, کوئی محکمہ ہی بند ہو گیا ٹوٹلی, تو وہ اس سے جو آڈٹ رپورٹ ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. اس صورت میں تو وہ ہماری جو ایفرٹ تھی وہ گون ود دا ونڈ, اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن جو محکمے ایگزسٹ کرتے ہیں اور جو ابھی کام کر رہے ہیں وہاں تو ان کی ریکمنڈیشن ہماری جو ہے یا کنکلوژن ہے, جو آبزرویشن ہے, وہ اس کو صحیح طریقے سے کام آنا چاہیے, اس کو آبزرو ہونا چاہیے. ٹائمنگ آف دی فالو اپ, corrections of error, correction of errors. The auditor should encourage entity officials to investigate and correct all monetary errors that have been detected. This should include investigating and correcting the known errors, investigating the accuracy of the auditor's most likely error, and making a correction for the determined amount. اب جو وہاں پہ ڈیفیشنسیز آڈیٹر نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, ان ڈیفیشنسیز کو ان تمام ایررز کو کریکٹ کرنا چونکہ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے, تو لہٰذا انٹیٹی آفیشلس کو بھی انکریج ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے. آڈیٹر بھی ان کو انکریج کریں ٹھیک کریں تاکہ اندر سے یہ معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں. مجھے یاد ہے کہ ہم جب بھی آڈٹ کرتے رہے ہیں, اگر 2 یا 3 سال کے بعد میں دوبارہ وہاں پہ آڈٹ کرنے گیا ہوں سوری, تو میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں ہمارے آڈٹ سے. وہ کہتے ہیں سر آپ جب آئے تھے لاسٹ ٹائم, تو یا ہماری جو لاسٹ ٹائم جو آڈٹ ٹیم آئی تھی انہوں نے ہمیں کچھ چیزیں بتائی تھیں, آپ نے کچھ چیزیں بتائی تھیں, ہم نے وہ ٹھیک کر لی ہیں, اب ہمارا کام الحمدللہ بہتر ہو گیا. تو دین بھی صحیح کہ جی ٹھیک ہے جی, آڈٹ کی جو ایفرٹ تھی وہ یوزفل ہو گئی, اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ آ گیا. یہ ہمارا فالو اپ ہے کہ ہم نے جا کے پوچھا, انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے کام ٹھیک کر لیے ہیں, جس کی بیسس پہ جس کی وجہ سے گورنمنٹ کے جو گڈ گورننس ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ امپروو ہوتا ہے. If the most likely error was material, entity officials should normally have performed their investigation at the time of the audit. However, they may not have corrected the error. اب کچھ جو انویسٹیگیشن ہو سکتی ہیں اور کچھ اگر نہیں بھی کریکشن ہوئی ہیں تو پھر کیا ہوگا. If the error, material or otherwise, was not investigated and corrected at the time of the audit, the auditor should try to ensure that entity officials perform their work before the completion of the following year's audit. دو صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو یہ کہ وہ لوگ واقعتاً امیڈیٹلی اپنا کام جو ہے وہ ٹھیک کر لیتے ہیں جیسے ہی پوائنٹ آؤٹ ہوا اور وہ کریکشن کر لیتے ہیں. بعض کا کہتے ہیں جی ہمیں تھوڑا ٹائم چاہیے, ہم تھوڑے سے ٹائم کے بعد اس کو کر لیں گے. بعض کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے, ہماری مرضی, ہم کرتے ہیں نہیں کرتے, وہ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں. ایسی صورت میں بھی چونکہ فالو اپ کرنا جو ہے اس کی ٹائمنگ جب ہوتی ہے پراپر, تو پھر اس کے افیکٹ پڑتے ہیں. جب فالو اپ جا کے پوچھتے ہیں دوبارہ ان چیزوں آپ لیٹر لکھتے ہیں یا اپنے بندے کو کسی کو جونیئر کو بھیجتے ہیں, آپ اسسٹنٹ کو بھیجتے ہیں, محکمے میں جاب پوچھ کے آؤ اس کے بارے میں ابھی کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے, یا آپ ٹیلی فون کر کے کسی سے پوچھتے ہیں, تو وہ اگر وہ آپ کو اچھی رسپانس دیتا ہے تو ٹھیک ہے, یہ آپ کو فالو اپ ہے. رسپانس اس نے دیا یا نہیں دیا یہ ایک الگ بات ہوگی, لیکن اگر کریکشن ضرورت ایرر کی تو یہ سب سے بڑی بات ہے. میں نے چونکہ جب سرٹیفکیشن کا پروسیس میں کرتا رہا ہوں جو 17 ایئرس میں نے کیا ہے, اس میں ہم نے کئی دفعہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اندر بہت ساری کریکشن کرائی ہیں اور ہر سال ہی کراتے رہے ہیں. تو ہوتا یہی تھا کہ جیسے ہی وہ کریکشن ہم کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آتی تھی, ہم ان کو EGPR کی مینجمنٹ کو بتاتے تھے اور جو متعلقہ جو لوگ تھے ان کو بتاتے تھے. وہ امیڈیٹلی اس آڈٹ کے پوائنٹ کو نوٹ کر کے اور وہ اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی کریکشن کر لیتے, اور کریکشن کرنے کے بعد ہمیں بتاتے تھے کہ ہم نے یہ والا حصہ آپ کے کہنے سے واقعتاً ہم نے اس کی انویسٹیگیشن کی ہے, تو یہاں پہ یہ پرابلم تھا اور ہم نے ایز اے ریزلٹ آف آور انویسٹیگیشن وہ ہم نے اس ایرر کو ٹھیک کر لیا ہے. اور اگر کوئی وہ ایرر ہیڈ آفس سے ریلیٹ کرتی تھی تو ہیڈ آفس کو ٹھیک کر لیتا تھا. اگر کوئی ایرر اس کے سب آفس یعنی EGPR کے سب آفس سے ریلیٹ کرتی تھی, پھر وہ امیڈیٹلی لیٹر لکھ دیتے تھے, فیکس کر دیتے تھے, یا ان کو ٹیلی فون کر کے ان سے پوچھ لیتے تھے کہ بتائیں بھی آپ نے یہ کیا کیا, یہ کیوں یہ ایرر اس کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. تو اس کا امیڈیٹلی کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں بھی کوئی ہمیں رسپانس آ جاتی تھی کہ یہ ہوا ہے, اور اس کی آپ کہتے تھے کریکشن کریں, وہ کریکشن بھی ہو جاتی تھی. ٹل دا ٹائم کہ ہم جو اپنی رپورٹ فائنل کرنا چاہتے تھے اس وقت تک جتنے بھی وہ فائنینشیل اسٹیٹ میں کوئی پرابلم تھے وہ ریکٹیفائی ہو کے ہمارے پاس آ جاتے تھے, اور پھر ہم اس ریکٹیفائڈ کے اوپر اپنی جو بھی ہماری باتیں ہم ڈسکس کرتے
میں اپنی ٹاپ مینجمنٹ کو سینئر مینجمنٹ کو بتا دیتے تھے کہ اس کی صورتحال یہ ہوئی ہے. اس کے بعد کیا ہے implementation of recommendations. There is no simple rule as to when the follow-up of the implementation of a recommendation should be conducted. The timing of the follow-up will depend on the seriousness of the matters raised and a realistic time period for entity officials to implement the recommendation. The time period reflected in the entity's action plan and agreed to by the department, audit department and the PSC, and how the follow-up fits into audit department's overall strategic plan. یہ بڑی 4 باتیں ہیں جو ذہن میں رکھنے بات ہوتی ہیں. اچھا جب بھی ریکمنڈیشن جاتی ہیں آپ 2 طرح کی, چونکہ ریکمنڈیشن کو 2 یا 3 لیول پہ عام طور پہ یہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہم جب آڈٹ شروع ہوتا ہے آبزرویشن ریز ہوتی ہے تو اس وقت ریکمنڈیشن دی جاتی ہے. اس کے بعد جب ہم ایگزٹ میٹنگ ہوتی ہے ہماری اس اینٹی کے ساتھ اس وقت بھی ہم اس کو جو چیزیں دے کے آئے ہوتے ہیں تو ریکمنڈیشنز ہم ان کو بتا کے آئے ہوتے ہیں تو وہ ہماری ریکمنڈیشن سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ الگ بات ہوتی ہے. ایگری کرتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کو پھر وہ وعدہ کرتے ہیں جی کہ ہم جب تک ہم اس کی کوئی ڈی ایس سی ہوتی ہے ہم اس وقت تک اس کو امپلیمنٹ کر لیں گے. اور اگر ڈی ایس سی میں ہمیں وہ امپلیمنٹیشن دکھا دیتے ہیں اس کا کوئی ثبوت دکھا دیتے ہیں تو ظاہر ہے آڈٹ ڈپارٹمنٹ کو ماننا چاہیے. اگر وہ مان لیتے ہیں کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر نہیں مانتے فار ایگزامپل کہ جی اس میں ریکمنڈیشن جو امپلیمنٹیشن اس کی پراپر طریقے سے نہیں ہو سکتی تو دین دی ول ہیو ٹو ریپلائی. آڈٹ یہ کہے گا جی ہم نے تو ریکمینڈ کیا اور آپ نے ابھی تک اس کا کوئی ایکشن نہیں لیا لہٰذا ہم اس پوائنٹ کو تو ہم آڈٹ رپورٹ میں پرنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب وہ ظاہر ہے پھر وہ اگری ان کو کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جب پی ایس سی میں وہ رپورٹ جاتی ہے اور جب پی ایس سی ڈسکس کرتی ہے وہ بھی بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کیونکہ میں نے بہت دفعہ پی ایس سی کی میٹنگز اٹینڈ کی ہیں. آپ کو بھی انشاءاللہ اتفاق ہوگا کبھی وہاں جانے کا تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ مختلف قسم کے ڈیسیجن ہوتے رہتے ہیں. ان ڈیسیجن میں جو آڈٹ نے ریکمنڈیشن دی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی پی ایس سی کے جو ممبرز ہیں یا چیئرمین ہیں وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جی آڈٹ نے جو آپ کو ریکمنڈیشن دی ہے اس کو اتنے پیریڈ میں آپ اس کو کر کے تو آپ ہمیں دوبارہ شو کریں. اس کو ہم پھر ایکشنیبل پوائنٹ کہا جاتا ہے کہ جو پی ایس سی کی ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ بھی ٹائم دے دیتے ہیں کہ آپ اتنے ٹائم میں کر کے لائیں. نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف پھر ایکشن کیا جائے گا. پھر وہ جو بھی مناسب ایکشن ہے وہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ای این ڈی رولس یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ریکمنڈیشن پی ایس سی کی یا آڈٹ کی ریکمنڈیشن کو کوئی فالو اپ نہیں کر رہا تو پھر اس کے اگینسٹ یا اس کے خلاف ای این ڈی رول کے تحت بھی ایکشن ہو سکتا ہے. اور پھر یہ جو فالو اپ کا جو ٹائمنگ ہے اس کو ہم نے اسٹریٹجک آڈٹ پلان جو ہمارا بنتا ہے اوور آل اس کے اندر ہم اس کو فٹ کرتے ہیں کہ کب کب ہم نے کیسے کام کرنا ہے تاکہ ہم اپنے کام کا جو کچھ ہم نے آڈٹ ایکٹیویٹی کی ہے اس کے ریزلٹ پر جتنے ایشوز ریز ہوئے ہیں ان کے ریکمنڈیشن جو ہیں وہ بھی امپلیمنٹ ہو جائیں. یہی ہمارا مقصد ہے تاکہ گورنمنٹ کے جو فنکشنز ہیں وہ امپروو ہو جائیں. اب ڈیزائرڈ لیول آف ایشورنس کیا ہوگا کریکشن آف ایررز کیا کیا ہوتی ہے. There are 2 basic levels of assurance that the auditor can plan to achieve. Number 1, audit level of assurance. Number 2, review level of assurance. To achieve the audit level of assurance, the auditor would need to conduct an audit of the error investigation performed by the entity to ensure that the work performed was sufficient and appropriate and done correctly. The entity's estimate of the error was calculated correctly and the correcting entry was properly recorded. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر وہ آڈٹ لیول پہ کام ہو گیا ہے. ابھی جب آڈٹ لیول کے ایشور پہ کام ہو رہا تھا اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے کام ایرر جو ہے وہ ریکٹیفائی کر دی ہے تو پھر ہمیں انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے. آڈٹ کو اچھی طرح ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ 3 بات دیکھ لیں کہ واقعتاً سفیشینٹ کام ہو گیا ہے اور اپروپریٹ طریقے سے کر لیا ہے اور جو ایرر تھی وہ کریکٹلی ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی اس کو کریکشن کیسے کر دیا. ایسے تو نہیں بس زبانی بات ہو رہی ہے اور جو بکس آف اکاؤنٹس میں جو ہونی تھی وہ نہیں ہوئی. اسی طرح جو کیلکولیٹ کی گئی ہے کریکٹلی اس کا اسٹیمیٹ پراپر ہے کہ نہیں. اور پھر لاسٹ بات یہ ہے کہ کوئی انٹری کریکٹنگ انٹری بھی ڈالی گئی ہے کہ نہیں. یہ ضروری ہوتا ہے. آپ کے ضرور نالج میں کہ 2 قسم کی کریکٹنگ انٹریز ہوتی ہیں. ایک کو ہم ٹی ای کہتے ہیں ایک کو جے ای کہتے ہیں. ٹی ای سے مراد ہوتا ہے ٹرانسفر انٹری. ٹرانسفر انٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کو کریکشن سامنے آئی ہے کوئی ایرر سامنے آئی ہے اس کو کریکٹ کرنا ہے اور ود ان دی فائنینشیل ایئر جو کریکشن ہو جاتی ہے اس کے لیے جو ٹرانسفر انٹری یا جو کریکٹنگ انٹری اس میں لگائی جاتی ہے اس کو ہم ٹی ای کہتے ہیں. ٹرانسفر انٹری کا نام دیتے ہیں اس کو. اور جو انٹری یا کریکشن آفٹر دی کلوز آف دی فائنینشیل ایئر کی جاتی ہے یعنی جون کا جب اکاؤنٹس کلوز ہو گئے اس کے بعد جو کریکشن کی جاتی ہے اس کو ہم جے ای کہتے ہیں کہ جرنل انٹری کا ہوتا ہے. اب یہ دونوں کا الگ الگ پرپز ہوتا ہے تو دیکھ وہ کریکٹنگ انٹریز ہی کہلاتی ہیں. ایکچولی جو ٹی ای ہے اس کا نام ایک رکھا گیا کہ ٹرانسفر انٹری ہے ایک جرنل انٹری ہے. اس کے پیریڈ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب ٹی ای کہہ رہے ہیں
تو ود ان دی فائنینشیل ایئر ہے. جب جے کہہ رہے ہیں تو آفٹر دی کلوز آف دی فائنینشیل ایئر یہ والی کریکشن کی گئی ہے. تو یہ جو کریکٹنگ انٹریز ہیں یہ پراپرلی ریکارڈ ہو گئی ہیں کہ نہیں, بکس آف اکاؤنٹس میں بھی ہے, جہاں جہاں جورنلز میں ان کو ریکارڈ ہونا تھا یہ بھی دیکھ لینا اپنی ایشورنس کے لیے کہ جی ہم واقعتاً یہ ہمارا کام ٹھیک ہو گیا جو اینٹی کہہ رہی ہے. امپلیمنٹیشن آف ریکمنڈیشن کے حوالے سے مزید یہ بات ہے کہ ایز ود ایرر کریکشنز the auditor can decide on the appropriate level of assurance that recommendations have been or are being implemented. An audit level of assurance or a review level of assurance, the auditor could decide to conduct an audit to determine how well recommendations have been implemented and to determine if the recommendations were effective in strengthening internal control, reducing compliance with authority violations, etc. تو یہ دیکھ لے آڈٹ کے دوران کہ کیا واقعی سے کوئی فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, کچھ جو کمپلائنس کے جو پرابلمس ہیں ریڈیوس ہوئے ہیں کہ نہیں, انٹرنل کنٹرول کا جو سسٹم تھا وہاں پہ وہ اسٹرینگتن ہوا کہ نہیں, اس کی افیکٹونیس بہتر ہو گئی کہ نہیں. اسی طرح ریویو دی ایکشنز ٹیکن بائی اینٹی آفیشلز وداؤٹ فردر ویریفائنگ دیٹ چینجز ور ایکچولی میڈ. اب اس کو دیکھ لینا, ریویو کر لینا کہ جی وہ واقعتاً جو اینٹی آفیشل کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں. یہ ہمارے تو یہ ہمارا جو چیپٹر 12 تھا جس میں ہم فالو اپ کی بات کر رہے تھے, یہ اس کی ہماری لاسٹ سلائیڈ اس کی آ گئی ہے. اب ہم چیپٹر 13 کی طرف چلتے ہیں جو کوالٹی ایشورنس کا ہے, اور جو لاسٹ چیپٹر ہمارے فائنینشیل آڈٹ مینول کا, اس میں سے جو چند امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ یہ ہے یعنی کوالٹی ایشورنس کے لیے کوالٹی ایشورنس کس کس لیول پر ہونی چاہیے. تو یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیٹڈ ویلیوز ہیں ڈپارٹمنٹ آف دی آڈیٹر جنرل پاکستان جو اسٹیٹڈ ویلیوز ہیں ان کے تھرو ہونی چاہیے. وہ ہم نے 11 ویلیوز پڑھی ہیں, ان 11 ویلیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے کوالٹی کو ایشور کرنا چاہیے تاکہ وہ ساری کے ساری ویلیوز ہیں وہ اڈاپٹ ہو رہی ہیں. سیکنڈ نمبر پہ جو آڈیٹنگ سٹینڈرڈز ہم نے بنائے ہیں اپنے لیے آڈٹ کرنے کے لیے, تو وہ آڈیٹنگ سٹینڈرڈز پراپر طریقے سے اگر اڈاپٹ ہوئے ہیں, جہاں جہاں جس لیول پر ان آڈٹ سٹینڈرڈز کی ضرورت تھی وہاں اڈاپٹ اگر ہوئے ہیں, تو اس طرح سے بھی کوالٹی ایشورنس جو ہے وہ تھرو ڈی اے جی پی ایس آڈیٹنگ سٹینڈرڈز بھی مینٹین, اس کا مطلب ہے ہو رہی ہے. اس کے بعد جب ہم اینول پلاننگ پروسیس کرتے ہیں, جو پلاننگ پروسیس ہم اس میں جب بھی ہم پلاننگ کر رہے ہیں کسی وقت, تو اس وقت جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم اس کو پراپر طریقے سے کر رہے ہیں, وہاں کوالٹیٹیو انداز میں کر رہے ہیں, اور جو چیزیں انکلوڈ ہونی چاہیے, جو انالیسز ہونے چاہیے, جس چیز کے بارے میں ہماری انفارمیشن ہونی چاہیے, تو وہ اینول پلاننگ پروسیس کے دوران ہم اگر اس تمام چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ کوالٹی ایشورنس تھرو اینول پلاننگ پروسیس بھی ہو رہی ہے. اسی طرح فالوئنگ اے لاجیکل فریم ورک, اگر ہم تمام کام ایک لاجیکل طریقے سے کر رہے ہیں تو یہ اگر ظاہر ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے لاجیکلی جب کی جاتی ہے تو اس کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے, اس کے بارے میں آپ کی ایشورنس بھی بہتر ہوتی ہے. اور کوئی ان لاجیکل طریقے سے ایسے ہیپ ہیزرڈ طریقے سے مکس اپ جمبلڈ اپ طریقے سے کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ اچھا نہیں لگتا, پھر وہ ظاہر ہے آپ کے جو جتنی ایفرٹ ہے وہ یوز لیس اور فرٹائل ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اگر لاجیکل فریم ورک طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو کوالٹی ایشورنس ہو رہی ہے. اسی طرح ڈاکومنٹیشن اینڈ اپروول آف پلاننگ ڈاکومنٹس, ڈاکومنٹ بنانا یعنی پلاننگ فائل بنانا اور اس پلاننگ فائل کی اپروول کروانا اور اس اپروول کو سنبھال کے رکھنا اپنی فائل, جو ہماری پلاننگ فائل کیسا بنانا, یہ اگر یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں, پلاننگ فائل بنا رہے ہیں اچھے طریقے سے, تو یہ بھی کوالٹی ایشورنس کا ایک ٹول ہے, اور جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کام کوالٹی ایشورنس کے کسی بھی لیول پہ جج کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اسائننگ اپروپریٹ اسٹاف, جس بھی اینٹی کا ہم آڈٹ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم یہ چیزیں پڑھ کے آئے, چونکہ وہ سارے ایک قسم کی ہماری پچھلا ہمارا ریویو ہو رہا ہے کہ پراپر اسٹاف اگر ہم نے اسائن کیا ہے اس کام کے لیے جو ریلیونٹ تھا, اس کا مطلب ہم کوالٹی ایشورنس ہماری ہو گئی ہے. اور اگر ہم پراپر اور اپروپریٹ اسٹاف نہیں لگاتے تو ظاہر ہے پھر وہ جو اسٹاف ہوگا وہ جس قسم کے رزلٹ لے کر آئے گا تو وہ کوالٹی ایشورنس کو پھر کہاں سٹینڈ کرے گی, یہ ہم امیجن کر سکتے ہیں. کوالٹی ایشورنس بجٹ موبائل چارجنگ نہیں لگنا پاتے میں بیان نہیں کرو جی. آپ اپنے جو آپ کے مائکس ہیں پلیز ان کو میوٹ کر کے رکھیں, آپ کچھ باتیں بیچ میں آ رہی ہیں, ذرا برائے مہربانی تمام لوگ اپنا میوٹ کر کے رکھیں اپنے موبائلز کو یا جس پہ بھی آپ اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں. یہ جب 7 نمبر پہ ہم بات کر رہے ہیں کوالٹی ایشورنس تھرو بجٹس, بجٹ سے مراد ہے ٹائمنگ, جو ہم نے ٹائم جو فکس کیا ہوا تھا 7 days 8 days 10 days جو اس آڈٹ کو کرنے کے لیے جو ہم ٹائمنگ کا بجٹ ہے بیسیکلی, یہ وہ والا بجٹ نہیں کہ پیسے کتنے چاہیے, اس بجٹ کے اس کے تھرو اگر ہم کوئی ٹائم دے رہے ہیں 8 10 15 20 دن کا جو ٹائم دے رہے ہیں
وہ اگر پراپر ٹائم تھا اور اس میں ہم کا سارا کام مکمل کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کوالٹی ایشورنس ہم تھرو وہ بجٹ بھی ہم اچیو کر رہے ہیں. فیلڈ ورک فیز فار انڈیویجول آڈٹس. ہر فیلڈ ورک فیز بڑے امپورٹنٹ فیز، ظاہر ہے یہ وہ فیز ہے جہاں پہ ایکچوئل بیٹھ کے آڈٹ کر رہے ہوتے فیلڈ کے اندر بیٹھ، جہاں پہ آپ نے ایویلیوشن کرنی ہے، فائلیں پڑھنی ہے، مختلف قسم کے اگریمنٹس پڑھنے ہیں، مختلف ڈاکومنٹس پڑھنے ہیں، مختلف بکس آئیں گی، مختلف آپ کے پاس میٹیریل آئے گا جو آپ کے کرائٹیریا کے طور پر پڑھتے ہیں، کچھ ایس او پیز ہوں گے، کہیں پہ کچھ اور بکس ہوں گی جو آپ نے پڑھنی ہے، کچھ اور میٹیریل ہوگا ریلیونٹ، تو وہاں آپ اس کو صحیح طریقے سے تمام چیزوں کو آپ ریویو کرتے ہیں فیلڈ ورک کے دوران. تو اس کا مطلب ہے تو پھر بھی آپ کوالٹی ایشورنس کا ایک جو سٹیپ ہے وہ آپ ضرور اڈاپٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ایویلیوشن فیز کے دوران بھی کوالٹی کا مینٹین کرنا کہ ایویلیوشن پراپر طریقے سے ہو جائے، جو پرٹیننٹ ہے، ریلیونٹ ہے، وہ ایویلیوشن ہمارے سامنے آ جائے، جو ایشوز ہیں وہ سارے کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے آ جانے چاہیے. ایویلیوشن کا یہ تو فائدہ ہے، جو فگرز کا جن بیلنسز کا ہمارے سامنے کوئی پرابلم ہے وہ کلیئرٹی سے ہمارے سامنے آ جائیں تاکہ ہم جو بھی کوالٹی ایشورنس کے ہم نے اسٹینڈرڈس ہیں اس کے مطابق ہم اس کو شو کر سکیں. آخری بات جو آ جاتی ہے وہ ہے پھر رپورٹنگ فیز. کوالٹی ایشورنس جو رپورٹنگ فیز ہے وہاں پہ آپ نے بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے. یعنی آپ نے جو ایویلیوشن کا پروسیس کیا یا فیلڈ ورک میں کام کیا وہاں بھی آڈیٹر نے بہت توجہ سے کام کیا. اب اس کا وہ سٹیج آ گئی ہے جہاں اس نے جتنی ایررز جتنی اس نے فائنڈ آؤٹ کی ہیں، ویکنیسز یا جو بھی اس نے ریگولیٹریز فائنڈ آؤٹ کی ہیں، اب وہ ٹائم آ گیا کہ ان کو وہ رپورٹ کر سکے صحیح طریقے سے تاکہ اپنی محنت کا صلہ پا سکے. تو جتنے وہ رپورٹنگ فیز کی باری آتی ہے تو یہاں پہ وہ تمام چیزوں کو دھیان سے کرے اور رپورٹ ایز اے ہول اپنی کوالٹی کے بارے میں خود سپیک کرے، خود بتائے کہ واقعتاً یہ رپورٹ بڑی زبردست طریقے سے بنی ہے اور اس کے اندر جو میٹیریل انکلوڈیڈ ہے، جو ایشوز اس کے اندر انکلوڈیڈ ہیں وہ بڑے امپیریٹو اور امپورٹنٹ ہیں. اس سے گورنمنٹ کے جو فنکشنز ہیں ان میں بہتری آ سکتی ہے. جہاں جہاں لوگوں نے کوئی پرابلمس کریٹ کی ہیں وہ پرابلمس بھی سامنے آ سکتے ہیں اور ان کو ریڈیوس کرنا، ان کے خلاف ایکشن کروانا، اس کی پراپر ریکمنڈیشن کروانا یہ ہماری آڈٹ کی الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ہے. تو یہ اگر رپورٹنگ فیز میں بھی ہم کوالٹی کو مینٹین کرتے ہیں تو رپورٹنگ فیز پھر کوالٹی ایشورنس کا بڑا امپورٹنٹ ایک فیز ہوتا ہے. آخری بات کہ فالو اپ فیز میں بھی کوالٹی ایشورنس اس طرح سے ہونی چاہیے کہ فالو اپ پراپر طریقے سے ہو. جو فالو اپ کے لیے انسٹرکشن دی گئی ہیں وہ فالو ہونی چاہیے، اور جو کریکشن ہے وہ پراپر طریقے سے ان کو اگر کریکشن ہوئی ہے تو آڈٹ جس حد تک اس کی انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے، اس کو ریویو کر سکتا ہے، وہ ضرور کرے اچھے طریقے سے تاکہ کوئی چیز آڈٹ کے باتوں سے مس نہ ہو سکے. اور اس طرح سے یہ ہے کہ تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس کے بعد ادر کوالٹی ایشورنس پروسیجر کیا ہو سکتے ہیں کہ آن گوئنگ سپرویژن اینڈ ریویو. یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے سپروائزر کو اور یہ ریویو کرنا جو سینئر مینجمنٹ ہے اس نے تمام ورک کو جو اینٹی میں ہو رہا ہے اس کو آن گوئنگ سپرویژن کرے. یعنی فرام ٹائم ٹو ٹائم جا کے اینٹی میں بیٹھے، وہاں پہ جو ٹیم بیٹھی ہوئی اس کو جا کے سپروائز کرے، اس سے پوچھے کیا آبزرویشن آپ نے ریز کی ہیں، کیا میٹیریل دیکھا ہے، جو نہیں دیکھ سکے ان کو بتائے یہ والے ایریاز کو دیکھیں، اس کی آبزرویشن بنائیں اور اس کو یعنی تمام ریکارڈ کو ریویو بھی کر لے. وہ ریکارڈ جو ان کے پاس اویلیبل ہے وہ واقعتاً اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہماری ورکنگ پیپر فائلز کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق وہ برابر ہے. آن گوئنگ انوالومنٹ بائی سینئر آڈٹ آفیشلز. آڈٹ اسٹاف سینئر مینجمنٹ ہے اس کو بھی آڈٹ آفیشل جتنے بھی ہیں یعنی جو بھی اس میں انوالوڈ ہیں سارے کام کرنے میں، ان کو بھی لوگوں کو اس میں شامل ہونا چاہیے تاکہ کوالٹی ایشورنس کا جو الٹیمیٹ جو ہمارا پرپز ہے وہ ہم اچیو کر سکیں. آڈٹ اسٹاف ڈیولپمنٹ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پھر ابھی ہم جو ٹریننگ کر رہے ہیں یا بیٹھ کے ہم کلاس روم میں یا آن لائن بھی جو چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمارے جتنا آڈٹ اسٹاف ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کے نالج میں ایک اضافہ ہو رہا ہے، ان کو پریکٹیکل کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. انہوں نے شاید پہلے پوری کتاب کو نہ پڑھا ہو لیکن کم از کم یہ اب سلائیڈوں کو دیکھ کے سن کے بہت ساری انفارمیشن ان کے پاس موجود ہے. یہ ممکن ہے کہ وہ ساری انفارمیشن ذہن سے نکل جائے لیکن کہیں نہ کہیں جب بھی وہ پڑھیں گے وہ چیز ان کے سامنے آ جائے گی. اس طرح ان کی ٹریننگ ہونا، ان کو ان کے بیک اپ کرنا آڈٹ اسٹاف کو، اور جب وہ آڈٹ کر کے واپس آ جائیں ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرنا اور ان کو سمجھانا، ان سے سمجھنا، ان کے کوئی پرابلمس ہیں تو ان کو سالو کرنا. اس طرح سے آڈٹ اسٹاف کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ان کو رولز ریگولیشن کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ان کو نئے نئے طریقے سمجھ آتے ہیں آبزرویشن ڈیولپمنٹ کرنے کے، جس سے کوالٹی ایشورنس کے جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے. آئی ٹی اور آڈٹ مینول جو آڈٹ میتھڈز ہیں، اسپیشلسٹ لوگ ہیں آئی ٹی کے، جو یہ لوگوں کو اس کو بھی شامل کر لینا
اچھی بات ہوتی ہے کہ جو آڈٹ میتھڈ کے اسپیشلسٹ لوگ ہیں یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اسپیشلسٹ لوگ ہیں یا کوئی آؤٹ سائڈ ایکسپرٹس ہیں تو وہ لوگ بھی ہمیں اگر ان سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں تو لینا چاہیے. کوئی حرج نہیں ہوتی. اگر کوئی آپ سے کوئی بہتر تھوڑا سمجھتا ہے کسی چیز کو تو اسے جا کے پوچھیں اور پوچھ کے کام کر لینا اچھا ہوتا ہے. شرمانا نہیں چاہیے. ہاں اگر ایک دفعہ کسی سینئر نے کوئی خدا نخواستہ آپ کو نہیں اچھی رسپانس دی تو دوبارہ چلے جائیں, تیسری بار چلے جائیں. اگر وہ نہیں دے رہا پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو پتہ نہیں ہے تو جس کو کچھ پتہ ہے اس سے پوچھ لیں, کوئی حرج نہیں ہوتا. اور یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے آڈٹ کے دوران اپنی چیزوں کو بہتر کرتے جاتے ہیں اچھے لوگوں سے, جو ریلیونٹ لوگ ہیں یا جن کی کوئی اسپیشلٹی ہے, جو ایکسپرٹس ہیں, ان آڈٹ کے حوالے سے ان سے آپ بات کرتے رہتے ہیں تو آپ کے جو کوالٹی ایشورنس اچیو ہوتی رہتی ہے. آخری بات, کوالٹی ایشورنس ریویوز. آپ یہ کوالٹی ایشورنس کے ریویو کرتے رہنا چاہیے. یعنی آپ کوالٹی ایشورنس جس پلاننگ فائل کی ہے کوالٹی, 2 منٹ رکیں گے جی, اذان ہو رہی ہے, اس کے بعد بات کرتے ہیں انشاءاللہ. Recording stopped. چلیں جی, وی آر بیک. تو ہم کوالٹی ایشورنس کا جو چیپٹر ہے, چیپٹر 13 لاسٹ ہم جو چیپٹر اس کا فہم کا, اس کے حوالے سے ہم کچھ چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ وہ کچھ ایسی چیزیں تھے, ہمیں کہتے ہیں کوالٹی ایشورنس ریویوز بھی ہوتے رہنے چاہیے فرام ٹائم ٹو ٹائم, تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو. جتنا ساتھ میں کام ہوتا رہتا ہے اتنا اچھا ہوتا ہے. اور میں آڈٹ جو میرے ساتھی ہیں ان کو ایک بات یہ بھی میں ریکمینڈ کروں گا کہ کوئی آبزرویشن اگر آپ کے ذہن میں آئی ہے کسی وقت بھی, اب تو آپ کے پاس موبائل ہے, اس موبائل کے اندر اپنے آپ کو لکھ کے کچھ اس کے پوائنٹس اب اپنے آپ کو میسج کر لیں کہ کل جا کے میں نے یہ چیز چیک کرنی ہے. یا جو آبزرویشن آپ کے پاس ذہن میں آئی ہے, اگر آپ کا کمپیوٹر پہ یا لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہے, کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ڈیسک ٹاپ پہ, تو وہیں بیٹھ کے فوراً اس کا کوئی ایک وہ خاکہ سا تیار کر لیں, ان کو ریڈی میڈ پوائنٹس تیار کر لیں. بعد میں ان کے اوپر اگر ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کی ضرورت, انگریزی لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ ضرور کرتے رہیں, لیکن جو پوائنٹس بھی آپ لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں. اگر آپ موبائل میں نہیں لکھ سکتے اور آپ کے پاس کوئی ایک نوٹ بک ہے چھوٹی سی جس میں آپ پوائنٹ کرتے لکھتے جاتے ہیں, اس کے اندر لکھ لیں, اوپر لکھ لیں کہ یہ آبزرویشن میں اس پرپس کے لیے بنانا چاہتا تھا, اس میں یہ پوائنٹ شامل ہوں گے. اس طرح سے ایک آؤٹ لائن بنا لینی چاہیے. آؤٹ لائن بنا لینے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, آپ کو بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں اور آپ کا جو کام ہے امپروو ہو جاتا ہے. اور کوئی چیز آپ کے ذہن میں نہیں رہی تو وہ چیز بھی آپ دوبارہ اس کو چیک کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی بچے سر آپ نے ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ ود ان ایئر ایرر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں, اور آفٹر وہ فائنینشیل ایئر کے کلوز کے بعد ہو تو اس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں. یہ جو ہے نا, اس کے لیے دو لفظ دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں بیسیکلی. ایک کو ہم کہتے ہیں ٹی ای, اور ٹی ای شارٹ فارم ہے اس کی, ایک کا نام ہے جے ای. Recording in progress. اور جو ٹی ای ہے اس کا مطلب ہے ٹرانسفر انٹری. یہ بھی کریکشن کرنے کے لیے اکاؤنٹس کے اندر جو بھی کوئی فگر غلط ہو گئی ہے, کوئی واچر غلط ہو گیا, اس کی اماؤنٹ غلط ہو گئی, کوئی بیلنس غلط ہو گیا, کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے جو ود ان دی فائنینشیل ایئر ہے. یعنی ود ان فائنینشیل ایئر کا مطلب ہے کہ 1 جولائی سے لے کر 30 جون کے اندر اگر کوئی کریکشن اس پیریڈ کے اندر کی کریکشن کرنی ہے, اور جو کسی بھی مہینے میں سامنے آ گئی ہے اکاؤنٹس کلوز ہونے سے پہلے
تو وہ جو ٹی ای ہے جس کو ہم ٹرانسفر انٹری کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے پھر وہ ٹرانسفر انٹری بنا کے کسی ایک ہیڈ کو ڈیبٹ کرنا ہوگا, کسی کو کریڈٹ کرنا ہوگا. یعنی ڈیبٹس اینڈ کریڈٹس جو کرنے کی ضرورت ہے وہ پھر ہم ٹی ای کے ذریعے سے کر لیتے ہیں. کسی ایک آبجیکٹ سے پیسے اٹھانے ہیں, دوسرے میں ڈالنے ہیں, یا دوسرے سے لا کے کسی تیسرے میں ڈالنے ہیں, یا کوئی سسپینس میں پیسہ پڑا ہوا تو اس کو اٹھا کے کہیں ڈالنا ہے, تو اس کو ہم ٹرانسفر انٹری کا نام دیتے ہیں, یعنی ود ان دی فائنینشیل ایئر. یعنی یہ ہوتا ہے کہ 30 جون کو لاسٹ ڈیٹ تو آ جاتی ہے ہماری, اس کے بعد تو وہ بجٹ ختم ہو جاتا ہے, اگلے سال کے لیے وہ بجٹ اویلیبل نہیں ہوتا. لیکن جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس کی ریکنسلیشن چل رہی ہوتی ہے. تو آپ جولائی کے مہینے میں بھی عام طور پر 10 20 15 جولائی تک پچھلے جون کی جو ریکنسلیشن ہوتی ہے اپنے اکاؤنٹس کی اپنے اکاؤنٹ آفس کے ساتھ ہوتی رہتی ہے. تو اس وقت تک اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اس کو ریکٹیفائی کرنا, اس کریکشن کو ٹھیک کرنا, کوئی ایرر ہے یا کوئی پرابلم ہے جو بھی ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ فگر آپ کی نہ ہو, وہ کسی اور کی آپ کے اکاؤنٹس میں بک کر دی ہو. کئی مختلف قسم کے پرابلمز ہوتے ہیں. کوئی واچر آپ کے اکاؤنٹس میں ڈال دیا جو آپ کا نہیں ریلیٹ کرتا, کچھ بیلنسز ایسے آ گئے, یا کوئی ایسا آبجیکٹ ہے آپ کی ریکنسلیشن میں ایسا آ گیا جو آپ سے ریلیٹ ہی نہیں کرتا, نہ آپ کے پاس اس کا بجٹ ہے نہ آپ کے پاس اس کی کوئی ایکسپینڈیچر ہے. تو ان کی پھر کریکشن کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ کا جو ایکچوئل صورتحال ہے وہ سامنے آ جائے. تو وہ ود ان دی فائنینشیل اس کو کہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ٹی ای کا لفظ استعمال کرتے ہیں ٹرانسفر انٹری کے لیے. اور جو دوسری بات ہے وہ میں نے عرض کیا ہے, اس کی جو ٹرم ہے اس کو ہم کہتے ہیں جرنل انٹری, JOURNAL, جرنل. اور انٹری, یہ جرنل انٹری بھی کریکشن کرنے کے لیے ایک انٹری ہوتی ہے. یہ جب اکاؤنٹ جو ہیں 15 یا 20, اور عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ 5 اگست تک یہ ڈیٹ ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹ آفس میں, تو اس وقت تک انہوں نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا جو ڈرافٹ ہوتا ہے وہ تیار کرنا ہوتا ہے. جو ریکنسلیشنز ہوتی ہیں جن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ کر لی ہوتی ہیں, اس کے بعد جب ایک ڈرافٹ بن گیا اور وہ ڈیٹ گزر گئی, اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس کے جو فائنینشیل ایئر تھا, ڈیوریشن جو فائنینشیل ایئر کی تھی وہ ختم ہو گئی. اب اگر کوئی کریکشن, چونکہ آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا حصہ بن گئی وہ ساری چیزیں. اور آپ کو یہ بھی میں عرض کروں کہ عام طور پر جو اکاؤنٹ آفیسز ہیں جن کی ذمہ داری ہے, جو جرنل انٹری تو ٹرانسفر انٹری میں کیا فرق ہے؟ اگر ایک غلطی ہوگی ہے تو اس سے ہم ٹرانسفر انٹری تو کرواتے ہیں AGPR سے, جرنل انٹری کب کروائیں گے اس کو؟ میں وہی اب میں جرنل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اب میں نے عرض کیا کہ چونکہ وہ جو جولائی بھی گزر گیا, وہ جولائی میں جو ریکنسلیشن ہوتی ہے جس کو جون کی وہ کہتے ہیں جون فائنل کی ریکنسلیشن کا نام استعمال کیا جاتا ہے, جو فائنینشیل ایئر کے لیے ابھی کلوز نہ ہونے کی جو انڈیکیٹر ہوتا ہے. جب جون فائنل کی کریکشن بھی ہو گئی اور جو کچھ ایکسپینڈیچر ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, وہ ایکسپینڈیچر چلا جاتا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا حصہ بن جاتا ہے اور اپروپریشن اکاؤنٹ کا حصہ بن جاتا ہے. اب جب وہ اپروپریشن اکاؤنٹ بن گیا, اور وہ اپروپریشن اکاؤنٹ کو بنانے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, مہینہ اس میں بھی لگ جاتا ہے, وہ ساری محنت کرنی پڑتی ہے. جو متعلقہ حضرات ہیں AGPR میں سے بیٹھے ہوئے یا کہ جی پروونشل اکاؤنٹ آفس میں بیٹھے, ٹائم لگتا ہے ان کو کرنے کے لیے. وہ جب بنا لیتے ہیں, اب اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ عام طور پر یہ انسٹرکشنز ہیں کہ 30 اگست کو آپ ڈرافٹ بنا کے اپروپریشن اکاؤنٹ کا اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا وہ آپ سینڈ کر دیں گے آڈٹ ڈپارٹمنٹ کو فار سرٹیفکیشن آڈٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے کوئی چیز اپروو کر کے یعنی فائنل آپ نے کر لی ہے, اب آپ نے اس کو آڈٹ ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیے اس پرپز کے لیے کہ جی ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ تیار ہے, ہمارا اپروپریشن اکاؤنٹ تیار ہے, اب آپ اس کا آڈٹ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں. اس کا مطلب آپ نے فائنل کر لیا تمام چیز کو, آپ نے جون فائنل کی فگر بھی آپ نے کلوز کر دی ہے. اس لیے اب جو صورتحال آپ کے سامنے ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کلوز ہو چکے ہیں, اور آپ نے اپنی جتنی بھی فگر تھی آپ کی فائنینشیل اکاؤنٹ میں چلی گئی ہیں, اپروپریشن اکاؤنٹ میں چلے گی, اب آپ کے اکاؤنٹ کلوز ہو گئے. یہ آپ 30 اگست کے بعد کوئی چیز بھی اگر آپ نے ٹھیک کرنی ہے تو وہ اگر بعد میں کوئی چیز آ سکتی ہے, مطلب 30 اگست کے بعد بھی کوئی آپ ریویو کر رہے تھے, کوئی چیزوں کو دیکھ رہے تھے اور آپ کو پتا چلا یہ والا ایکسپینڈیچر یا یہ ووچر یا یہ جو بیلنس ہے یہ میرا نہیں بنتا, تو لہٰذا اس کو آپ ریکٹیفائی کرنا چاہتے ہیں, آپ کے نالج میں آ گئی ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آڈٹ نے کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر دی ہیں کہ یہ کریکشنز ہیں, یہ غلط ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اب جو آڈٹ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اس کے لیے بھی, اور جو آپ نے خود بھی اگر کی ہے اس کے لیے جو کریکٹیو انٹری بنے گی, کریکشن انٹری, اس کو کہتے ہیں JE. وہ جرنل انٹری وہ کہلاتی ہے جب اکاؤنٹ مکمل ہو گئے اور اب اس کے اندر کوئی کریکشن کرنی ہے تو اس کے لیے پھر پرمیشن لینی پڑتی ہے باقاعدہ کہ یہ کیوں ہوا, اس کی جسٹیفکیشن دینے پڑتی ہے کہ کیا معاملات ہوئے, کس وجہ سے یہ فگر ٹھیک نہیں آئی تھی. یہ فرق ہے دونوں میں. ٹھیک ہے جی. سر یہ ڈپارٹمنٹ ہی جو ریکویسٹ AGPR کرتا ہے, ہاں کرے گا تو AGPR. جو ٹرانسفر انٹری ہے وہ AGPR نے بنانی ہے,
بنا کے لائے گا ڈپارٹمنٹ ہی, آ کے AGPR کو بتائے گا, AGPR اس کی کریکشن کرے گا, اور جب JE کی بات آئے گی تو JE پھر جاتی ہے CG کے پاس. ٹھیک ہے جی بیٹے, دوسرا کیا سوال ہے جی بیٹے؟ کوئی سوال پوچھ رہے ہیں پھر مجھے آواز نہیں آ رہی ان کی, کوئی پرابلم ہے؟ جزاک اللہ سر. ایک چیز سر ایک اور کنفرم کر دیں کائنڈلی کہ جرنل انٹری کا کوئی ٹائم فریم ہے کہ آپ نے اگست یا جولائی یا اکتوبر تک کرنا ہے, مطلب 3-4 سال بعد آپ کو کوئی چیز ایسی ہائی لائٹ ہوتی ہے تو پھر اس کی بھی جرنل انٹری بن سکتی ہے؟ نہیں, اس کی پھر نہیں بن سکتی, نہیں پھر نہیں بن سکتی. اصل میں ہوتی ہے کہ جرنل انٹری ہے جو اپروپریشن ہے یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس کے فائنل ہونے سے پہلے یعنی آڈٹ ڈپارٹمنٹ بھی اگر فائنل کر رہا ہے تو ہماری جو ڈیٹ ہے ویسے فائنل ہونے کی وہ 5 جنوری ہے. 5 جنوری سے پہلے اگر کوئی چیزیں ایسی کریکشن کرنے کی کر سکتے ہیں, اور جب 5 جنوری کو یوں کہنا چاہیے کہ جب آڈیٹر جناب پاکستان اس کا سرٹیفکیٹ کو جب وہ کر دے گا, سائن کر دے گا, پھر اس کے بعد نہیں ہوتی, پھر مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ پھر وہ کریں گے تو بہت لمبا پروسیس ہے, پھر اس کے اپروول کے پروسیس دور تک جائیں گے, اس لیے وہ نہیں ہوتی. تو زیادہ تر جو ہے عام طور پر یہ 30 نومبر تک یہ ڈیٹ رکھی جاتی ہے, 30 نومبر تک زیادہ سے زیادہ کریکشن کرنی ہے تو کرا لیں تاکہ آڈٹس کے فائنلائزیشن ہونے سے پہلے وہ کریکشن ہو جائے. پھر آرڈر کو پھر وہ جو AGPR ہے وہ آڈٹ کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ کریکشن کرنی ہے, تو ہم جو ظاہر ہے وہ جو ہمارے پاس اس کا ڈرافٹ ورژن آیا ہوا ہے نا اپروپریشن اکاؤنٹ کا بھی, وہ بھی چینجز آئیں گی. جب اپروپریشن چینج ہوگا تو پھر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بھی چینج ہوگی, دونوں جگہ چینج ہوگی. اس لیے وہ ایز کوئکلی ایز پاسبل کرنا چاہیے اپنی طرف سے, بس 30 جون سے پہلے کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاک اللہ سر. یو ویلکم. اور کوئی کوشچن بیٹے؟ اینی باڈی؟ چلیں پھر آگے چلتے ہیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اینٹی فیڈ بیک لینا. A final quality assurance technique for auditors to assess and improve the quality of their audit is the use of entity feedback. This feedback could be obtained as part of the quality assurance reviews. Entity officials could be asked to comment on matters such as. یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں کہ جب آڈٹ ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں اور جو ڈپارٹمنٹ خود ہے آڈٹ کا, اس اینٹی سے بھی اپنے لوگوں کے بارے میں بھی اور ان کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن لے, ان کے جو پرابلمس ہیں اس کے بارے میں بھی ڈسکس کرے. تو وہ یہ چند چیزیں ہیں جیسے the extent to which the auditors performing the work appear to have an understanding of the entity being audited. ان سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیں مینجمنٹ کے اینٹی مینجمنٹ کے, آپ بتائیں کہ جس نے آڈٹ کیا آپ کا, یہ آپ کی اینٹی کے بارے میں کچھ اچھی معلومات رکھتا تھا کہ نہیں رکھتا تھا. اچھی بات ہے, مطلب کچھ لوگ کہیں گے رکھتا ہے, کچھ کہیں گے نہیں رکھتا, کچھ سینئر مینجمنٹ بھی اس کے بارے میں بتائے گی, تو آپ کو ایک اس کا فیڈ بیک مل جائے گا کہ کیا اس بندے نے جو آڈٹ ٹیم کا جو ہیڈ ہے, جو آڈٹ ٹیم ہے یہ کیسی ہے. The appearance, the qualifications of the auditors performing the work. یعنی جو qualification سے مراد ہے کہ جو بھی وہ ایسے qualified ہے یا نہیں ہے, یا اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ہو جاتی ہے کہ یہ واقعتاً اس قابل ہے کہ نہیں, کہ یہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. The extent to which the auditors liaised with and made use of the internal audit with unit within the entity. یہ دیکھنا کہ اس audit ٹیم نے لائزون کتنا کیا ہے دوسرے آڈیٹرز کے ساتھ, انٹرنل آڈٹ کے ساتھ, یہ کہاں تک ہوا, اس سے ہم اینٹی سے فیڈ بیک لے سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے انٹرنل آڈٹ سے کوئی فائدہ لیا کہ نہیں لیا. دی لینتھ آف ٹائم اینڈ دی نمبر آف آورز ریکوائرڈ ٹو پرفارم دی ورک. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پھر کہ ہر اینٹی کے لیے مختلف ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ اتنے ٹائم سے سیٹسفائیڈ ہیں, یہ ہفتے میں آپ کا کام مکمل ہو سکتا ہے, 2 ہفتے یا 20 دن یا کتنے دن میں آپ کا کام جو ہے بہتر ہو سکتا ہے, تاکہ اس کے حساب سے نیکسٹ ٹائم جب ہم اپنا پروگرام بنائیں تو اس کے مطابق بنا لیں. The extent to which the more senior and experienced department officials were on site. یہ بھی ان سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیے کہ آپ نے کوئی آپ کی جو آفس ہے اس میں آپ کے چیک کرنے کے لیے, جو انسپیکشن کرنے کے لیے, سپروائز کرنے کے لیے کوئی سینئر آفیشلز بھی آپ کے پاس آئے کبھی کہ نہیں, آپ کی مینجمنٹ پہ آ کے ملے ہیں, آپ لوگوں سے ملے ہیں کہ نہیں ملے. The extent to which entity input was requested on errors found and contentious issues. ان کا انپٹ بھی لینا کہ ہم نے جو ایشوز پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں مینجمنٹ اینٹی کو اس میں سے رسپانس لینا, ان کا انپٹ لینا, ان کا پوائنٹ آف ویو سننا, ان کی جو رسپانسز ہیں ان کا جو رپلائی ہے یہ لینا, ان سے بھی پوچھنا کہ یار واقعی آپ اس سے مطمئن ہیں جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, تو وہ پھر جواب دیں گے, کچھ بھی جواب دیں گے. The fairness of the audit opinion and other reports, both the initial versions and the final versions.
ان کے ساتھ ہم یہ شیئر کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ ہماری جو اوپینین دے رہے ہیں ہم انکوالیفائڈ ہے یا کوالیفائڈ ہے یا جو بھی ایڈورس ہے ڈسکلیمر ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. اس طرح the readability of the various audit reports and the overall extent to which they believe the audit will help them to improve their financial statements, compliance with authorities, internal controls and operations in future years. ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آڈٹ کی وجہ سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے, آپ کے کون کون سی سسٹمز امپروو ہو سکتے ہیں, آپ کو رولز اور ریگولیشن کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ امپروو ہو گئی ہے. تو یہ ان کو ان سے پوچھا جا سکتا ہے, وہ کہیں گے ہاں جی ہوا ہے تو ٹھیک ہے, کہیں گے نہیں ہوا تو نہیں ہوا جی, کوئی فائدہ نہیں ہوا جیسے آڈٹ ٹیم کے آنے کا, اور اگر کوئی فائدہ ہوا تو وہ بتائیں گے. یہ اب ڈیپینڈ کرے گا کہ اینٹی مینجمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ان چیزوں کو لیتی ہے. یہ آخری سلائڈ ہے جی آپ کے لیے, بڑی امپورٹنٹ سلائڈ ہے. May Allah bless you all with unprecedented success and prosperity now and in future. Ameen. Ameen. Hello, sir. آمین شاہ آمین. Hello. ہاں چل رہا جی بیٹے بولے. سر جی یہ رپورٹ جو 3 فارمیٹ کے بارے میں بتایا تھا ان کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیں. ہاں میں بند کرے سر. ٹھیک ہے. ہیلو. یہ بہت ساری کراس ٹاک آ رہی ہے, پلیز ذرا کراس ٹاک کو اوائڈ کریں. ایک کوشچن کیا پوچھا بیٹے آپ نے, کیا کروں, کیا ریپیٹ کروں؟ سر جی آپ نے رپورٹ کے بارے میں بتایا تھا نا, کرنٹ رپورٹ اور پرمنٹ رپورٹ, تیسرا کوئی ان کے بارے میں فردر آپ بتا دیں تاکہ کلیئر نہیں ہوا ہے. میں بتاتا ہوں. ایک تو میں نے یہ کہا تھا, ایک تو ہے پرماننٹ فائل بنانا. پرماننٹ فائل تو ایک ہی ہوتی ہے, وہ اس کو ہم اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں. دوسری ہوتی ہے کرنٹ فائلز بنائی جاتی ہیں. جو کرنٹ فائلز ہیں یہ 3 ہوتی ہیں, نئی بنائی جاتی ہے, جس کو ہر دفعہ ہر سال بنانی ہوتی ہیں. جب بھی ہم کوئی آڈٹ کرنے کے لیے کسی کو جا رہے ہیں, چاہے پہلے آڈٹ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا, تو وہ ہر سال بننی ہے 3. اس کو ہم کہتے ہیں پلاننگ فائل نمبر 1, نمبر 2 ایویلویشن فائل, نمبر 3 رپورٹنگ فائل. یہ جو 3 فائلز ہیں جو ہماری آڈٹ ورکنگ پیپر کٹ کا حصہ ہیں, یہ ان کو ہم کرنٹ فائلز کہتے ہیں. یہ بڑی ضروری ہیں, ہر سال بنانی ہوتی ہیں. پرماننٹ فائل بھی آڈٹ ورکنگ پیپر کٹ کا ہی حصہ ہے, کیونکہ جو ہماری آڈٹ ورکنگ پیپر اسٹینڈرڈ آڈٹ ورکنگ پیپر کٹ ہے اس میں 4 قسم کی فائلز لگی ہوئی ہیں. سب سے پہلے پرماننٹ فائل, اس کے آگے جو 3 کرنٹ فائلز ہوتی ہیں, یعنی پلاننگ فائل, ویلیویشن فائل اور رپورٹنگ فائل. یہ 3 فائلیں بنانی ہوتی ہیں, بڑی ڈیٹیلیں ہوتی ہیں, ان کے پرفارم مختلف قسم کے, ان کو تیار کرنا ہوتا ہے. اور جو تیسری بات ہم نے کہی تو اس کا ہوتا ہے بریفنگ فائل بنانا. بریفنگ فائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ایشوز ہم نے اپنی رپورٹنگ فائل میں شامل کیے ہیں ان ایشوز کو ایک بریف طریقے سے بیان کرنا, 1 پیجر یا 2 پیجر, اس ساری چیز کو اس کے اوپر لے کے آنا, ایک سمری سی بنا کے بیان کر لینا اور ایشوز کو رکھ لینا, تاکہ جب ہماری ڈسکشن ہوگی اینٹی کے ساتھ یا سینئر مینجمنٹ کے ساتھ تو ہمارے سامنے وہ ایشوز ہوں گے, اس میں جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی وہ ہم فوری طور پہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں, ایک بریف سا بنا ہوگا. اور جو انسٹرکشنز فرام ٹائم ٹو ٹائم کسی بھی چیز کے بارے میں کسی میٹنگ کے دوران جو شیئر ہوئی ہیں وہ ہم اس کے اندر رپورٹ کر کے لکھ لیتے ہیں, نوٹ کرتے جاتے ہیں, تو اس کو ہم بریفنگ فائل کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے سامنے 3 قسم کی میجر فائل آ رہی ہیں. نمبر 1 پرماننٹ فائل, نمبر 2 کرنٹ فائل, کرنٹ فائل کی 3 فائلیں ہوتی ہیں, اور ایک بریفنگ فائل بنائی جاتی ہے. یہ ہماری, ہم یوں کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن کا حصہ ہے. جی بات سمجھ آ گئی جی؟ تھینک یو سر. ویلکم. اور کوئی کوشچن جی؟ سر جی بولیں. سر ڈسکلیمر آف اوپینین اور کوالیفائڈ اوپینین میں مین ڈفرنس کیا ہے سر؟ ابھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. میں نے ایک سلائیڈ آپ کے لیے بنائی ہوئی الگ سے جو پریکٹیکل والے سے, تو چونکہ یہ تو ہمارا آج جو تھا فیم کے جو چیپٹرز تھے وہ ہم نے مکمل کر لیے سارے آج الحمدللہ. اب آپ اس کو پڑھیں, سارے غور سے دیکھیں. کوئی چیزیں آپ کو یاد کرنی ہے, ظاہر ہے وہ یاد تو میں نہیں کر سکتا, آپ نے یاد کرنی ہے. کچھ پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھیں, کچھ لکھیں. کو جو چیز آپ یاد کر رہے ہیں اس کو اپنی رف کاپی لیں, رجسٹر لیں, اس کے اندر اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں, لکھیں کہ فلاں چیز کے بارے میں مجھے سوال سارے یاد ہو گئے کہ نہیں. یہ اپنی پریکٹس کریں لکھنے کی. لکھنے کی عادت ہماری بڑی کم ہو گئی ہے کیونکہ ہم کمپیوٹر پہ زیادہ کام کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. تو وہاں آپ نے کمپیوٹر سے نہیں لکھنا پیپر کے اندر, وہاں آپ نے بال پین سے یا جو بھی چیز آپ پین استعمال کر اس سے لکھنا ہے. تو وہاں آپ کی لکھنے کی جو صلاحیت ہے, جو استعداد ہے, وہ بہتر ہونی چاہیے. وہ آپ بھی پریکٹس کریں گے, ورنہ آپ کے ہاتھ تھک جاتے ہیں وہاں لکھتے ہوئے, کیونکہ 2-2.5 گھنٹے تک لکھنا مختلف چیزیں مشکل ہوتی ہیں. تو لہٰذا اپنی پریکٹس کریں. جو چیز بھی آپ یاد کر رہے ہیں ایک کاغذ پہ اس کو لکھیں, وہ اپنا رجسٹر مینٹین کریں, اس کے اندر لکھیں, اس کو بار بار ریپیٹ کریں. چیزیں بھول جاتی ہیں, ریپیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آتی جائیں گی انشاءاللہ.
اب ہم چلتے ہیں ذرا تھوڑا سا پریکٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے, اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. جو ہم نے کل ایک ہم نے پریکٹیکل کیا تھا, تھوڑا سا وہ بھی میں اگر ریپیٹ کر لوں, ایک ہم نے اس میں کچھ چیزیں میں نے اس میں ایڈ کی ہیں, ذرا ریوائز کر کے آج ہے اس کو میں دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا, تو یہ ذرا دوبارہ اس کو دیکھ لیں. اس میں ایک دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. یہ پریکٹیکل کوشچن نمبر 4 تھا جس میں ہم نے بیسک پریسیجن گیپ وائڈننگ اینڈ اپر ایرر لمٹ کے حوالے سے کیلکولیشن کو دیکھنا تھا. یہ دیکھیں ہم نے یہ والا ایک پروفارما ہے جس کو آپ نے بار بار دیکھتے رہنا ہے. میں نے ویسے کوشش کی ہے کہ ایک تو یہ آپ کے سامنے آ جائے پروفارما کہ کیسے پریسیجن گیپ وائڈننگ کہاں سے لینا ہے, مٹیریلٹی کیسے ہوتی ہے, ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر کیسے, وغیرہ وغیرہ. یہ جو 11 پوائنٹس ہیں ان کو آپ بار بار دیکھیں, اپنے ذہن میں رکھیں کہ کیا چیز کیسے ہوتی ہے, اور نیچے جو ٹیبل دیا گیا ہے اس کو بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے کام کیا کہ یہ ایک سلائڈ میں نے آپ کے لیے بنائی تھی جو کل بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ پی جی ڈبلیو, ایک ہے پی جی ڈبلیو فیکٹر اور ایک ہے پریسیجن گیپ وائڈننگ. تو پریسیجن گیپ وائڈننگ کے لیے جو فارمولا ہے وہ یہ کہ ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر کو پی جی ڈبلیو فیکٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے. اور پی جی ڈبلیو فیکٹر کہاں سے لینا ہوگا, یہ ہر کانفیڈنس لیول کا الگ ہوتا ہے. جو کانفیڈنس لیول آپ کو پیپر میں دیا جائے گا اسی کانفیڈنس لیول کے انڈر جو پی جی ڈبلیو فیکٹر دیا ہوا ہے آپ نے وہ ہی لینا ہے, اپنی مرضی سے نہیں لینا کہ صرف 95 کے نیچے والا لینا ہے. جو پیپر میں آیا ہے یہ آپ نے جاگ کے کرنا ہوگا. پیپر میں جو انسٹرکشن دی ہوئی ہے, کوئی نوٹ لکھا ہوا ہے, اس نوٹ کے مطابق آپ نے کام کرنے ہیں. کوئی چیز اگر چینجز ہوتی ہے تو آپ پریشان نہیں ہونا, جو کوشچن پیپر میں جو چیز دی ہوئی ہے اس کے مطابق کام کرنا ہے. لیکن یہ بات آپ نے رکھنی ہے کہ پی جی ڈبلیو ہمیشہ ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر کو جب پی جی ڈبلیو فیکٹر سے ملٹیپلائی کریں گے, جو بھی فگر آئے گی اس کو ہم پی جی ڈبلیو کہتے ہیں, یعنی پریسیجن گیپ وائڈنگ کہتے ہیں. دوسری بات جو تھی کہ بیسک پریسیجن کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے, تو بیسک پریسیجن کیلکولیٹ کرنے کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ پلانڈ پریسیجن جو ہے جس کو ہم پلانڈ پریسیجن کہہ رہے ہیں اس میں سے پی جی ڈبلیو مائنس کیا جائے. یعنی پلان پریسیجن میں سے, وہ پلان پریسیجن ہم نے کیسے نکالی تھی, مٹیریلٹی کا اگر ہم جیسے 20% لیتے ہیں اس میں سے ہم ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر مائنس کر لیتے ہیں, تو جو باقی بچتا ہے اس کو ہم پلان پریسیجن کہتے ہیں. اب پلان پریسیجن میں سے جو ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر کو پی جی ڈبلیو فیکٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے جو چیز نکلی ہے جس کو ہم پی جی ڈبلیو کہہ رہے ہیں اس کو اگر مائنس کیا جائے تو جو باقی بچے گا اس کو ہم بیسک پریسیجن کہتے ہیں. یعنی پلان پریسیجن مائنس پی جی ڈبلیو, ناٹ پی جی ڈبلیو فیکٹر, پی جی ڈبلیو صرف, تو اس کو ہم کہیں گے وہ جو جواب ہمارے پاس آئے گا یا جو بھی ویلیو آئے گی اس کو بیسک پریسیجن کہہ سکتے ہیں. اگر ایسی کوئی چیز آ جائے پیپر میں کہ آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ زبانی اگر آپ کو یاد ہوگا یہ فارمولا تو تبھی آپ کر سکیں گے, نہیں ہوگا تو پھر آپ پریشان ہوں گے. لہٰذا ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے, آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ایک بات پیپر میں کیلکولیٹر الاؤڈ ہوگا, بالکل الاؤڈ ہے جی, بالکل الاؤڈ. بغیر کیلکولیٹر کے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جی میں سر, آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, کوشش آپ نے یہ کرنی ہے. جی موبائل نہیں الاؤڈ جی, موبائل نہیں, موبائل بالکل الاؤڈ نہیں ہے. موبائل نہیں آپ کو الاؤڈ ہوگی, آپ سے لے لیں گے, تو لہٰذا موبائل پہ نہیں بھروسہ آپ نے کرنا. آپ 12 ڈیجٹ کا دفتر میں بعض کا اویلیبل ہوتا ہے, خرید لیں تھوڑا سا اپنے پاس. 12 ڈیجٹ کا جو کیلکولیٹر ہے آپ کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے, اسی میں آپ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کو یوز بھی کرنا آپ کو آنا چاہیے. ابھی آپ لے کے اس کو یوز کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کے لیے پتہ ہوگا کہ میں نے پرسنٹیجز کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہیں, کیا طریقہ کار ہوتا ہے, پلس مائنس کیسے کرنے ہیں, ذرا احتیاط. اس لیے اور دو چیزیں میں آپ کو پھر جی سائنٹیفک کیلکولیٹر الاؤ نہیں ہے. یہ کیلکولیٹر تو میرے خیال یہ بات آپ سر سمپل کیلکولیشن ہوگی, سائنٹیفک کی ضرورت نہیں پڑے گی. سائنٹیفک بھی کر سکتے ہیں, سمپل کیلکولیٹر آپ کے پاس 12 ڈیجٹ کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, آج کل تو مل جاتے ہیں آسانی سے. سٹیزن ٹائپ کا کیا نام لکھا ہوتا ہے ایسے کچھ ہوتے ہیں جی سر, وہ آسان ہوتے ہیں, اس کو یوز بھی آسان ہوتا ہے, تھوڑے سے چوڑے ہوتے ہیں اور آسانی سے انگلیاں بھی اس کے چل جاتی ہیں. تو اسکرین بھی بڑی ہوتی ہے, نظر آتا ہے واضح طور پر کہ فگر کیا لکھی ہوئی ہے. آپ کو فگر کا پتہ ہونا ضروری, کلیئرٹی سے نظر آنی چاہیے, وہاں پہ کوئی غلط فگر نہ آپ نوٹ کر دیں. اس لیے آپ نے وہ رکھنا ہے, ایک کچی پینسل اپنے پاس رکھنی ہے, آئی ریپیٹ, ایک ربر اپنے پاس رکھنا ہے اور ایک شارپنر اپنے پاس لے کے جانا ہوگا. یہ 4 چیزیں آپ نے ساتھ رکھنی ہوں گی. اور اپنا جو وہ ایڈمٹ کارڈ ہے وہ تو لے کے جانا ہے, شناختی کارڈ بھی آپ نے اوریجنل ساتھ لے کے جانا ہے. یہ چیزیں تو ضروری ہوں گی. ہاں وہ جو بھی سرٹیفکیٹ وہ لے کے جانا ہوگا آپ نے ساتھ میں.
ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं घर पे उसको। इन चीज़ों को किसी एक शॉपर में डाल के रखा करें ताकि आपको उठाने में कोई प्रॉब्लम हो, एक जगह मखसूस हो, वहां से आप इसको उठा के ले जाएं। अच्छा जी, हमने PGW का फार्मूला पढ़ लिया कि कैसे करना है, बेसिक प्रिसीजन के फार्मूले को हमने देख लिया, और जो पिछली स्लाइड है उसके ऊपर सारे फार्मूले इकट्ठे लिखे हुए हैं। एक इसके अलावा क्या फार्मूला है? एक फार्मूला ये है कि एवरेज सैंपलिंग इंटरवल निकालने के लिए और सैंपल साइज निकालने के लिए क्या फार्मूला है, ये भी याद रखें। ये सारे के सारे जो फार्मूले होते हैं जितने भी हैं, ये किसी एक कॉन्फिडेंस लेवल पर बेस करते हैं। ये नीचे मैंने लिखा है कि बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस लेवल, हर कॉन्फिडेंस लेवल पर मुख्तलिफ जवाब आएगा इनका, हर कॉन्फिडेंस लेवल पर, क्योंकि कैलकुलेशन डिफरेंट होगी, अमाउंट डिफरेंट होंगी। जब उसकी कैलकुलेशन उस हिसाब से फैक्टर लगा के करेंगे, उसका जवाब मुख्तलिफ हो जाएगा। लिहाजा एवरेज सैंपलिंग इंटरवल ASI जिसे हम कहते हैं, उसका फार्मूला क्या है कि बेसिक प्रिसीजन डिवाइडेड बाय बेसिक प्रिसीजन फैक्टर। ये उसका यानी एवरेज सैंपलिंग इंटरवल निकालने के लिए बेसिक प्रिसीजन और बेसिक प्रिसीजन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। जो कुछ कॉन्फिडेंस लेवल के, जिस कॉन्फिडेंस को आपको क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके नीचे जो भी बेसिक प्रिसीजन फैक्टर होगा, बेसिक प्रिसीजन को उस पर डिवाइड करेंगे, तो जो जवाब आपके पास आएगा वो एवरेज सैंपलिंग इंटरवल होगा। इसी तरह एवरेज सैंपलिंग इंटरवल को यूज करते हुए आप सैंपल साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। सैंपल साइज कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि टोटल पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी हो सकती है और एक कंपोनेंट की भी हो सकती है। दोनों तरह से, जिस तरह से सवाल पूछा जाएगा आपने उसके मुताबिक ही काम करना होगा जो कुछ सवाल में लिखा है। लिहाजा उसका सैंपल साइज अगर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास आ जाता है, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंपोनेंट और टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है, उसको आप एवरेज सैंपलिंग इंटरवल से जब डिवाइड करेंगे तो जो जवाब आएगा आपका वो सैंपल साइज होगा। तो हमने 4 फार्मूले ये पढ़ लिए कि PGW कैसे करनी है, बेसिक प्रिसीजन कैसे कैलकुलेट करनी है, एवरेज सैंपलिंग इंटरवल कैसे कैलकुलेट करना है, और सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये 4 फार्मूले हमारे इस स्लाइड में भी आ गए हैं। ये स्लाइडें आपने गौर से देखनी है, पढ़नी है और इनसे फायदा उठाना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात आपसे बतानी थी, ये जो एरर कैलकुलेशन हमने कंपोनेंट वाइज का ईच कंपोनेंट के हवाले से की थी, इसमें जो पहले मेरे ख्याल में मैंने शेयर की है, इसमें जो रेड मैंने किया ना नीचे, टोटल ऑफ MLE, BP एंड PGW, ये जो मोस्ट लाइकली एरर, बेसिक प्रिसीजन और PGW, अगर इन तीनों को जमा किया जाए तो जो जवाब आता है वो UEL कहलाती है। मैंने वो उसमें पिछली स्लाइड में लिखना भूल गया था, ताकि अभी मुझे दोबारा मैंने देखा तो ये चीज मिसिंग थी। तो ये तीनों का मतलब है इज इक्वल टू UEL ऑफ कंपोनेंट वाइज जो भी है, उसके ओवर स्टेटमेंट की है या अंडर स्टेटमेंट की जो भी आ रहा है, अगर उसमें से यानी जो आपकी MLE और BP और PGW है, इनको जब आपने ऐड किया तो जो जवाब आ गया उसमें से अपोजिंग यानी अपोजिट अंडर स्टेटमेंट की MLE में को ओवर स्टेटमेंट में से और ओवर स्टेटमेंट की MLE को अंडर स्टेटमेंट में से अगर माइनस किया जाए तो जो बाकी बचेगा वो नेट UEL इन कंपोनेंट कहलाएगी। नेट UEL का फार्मूला भी आपके सामने आ गया। ये हमारा 5वां फार्मूला हो गया। यानी आप ये देखें MLE, BP और PGW को अगर टोटल किया गया तो हमारा जवाब आ गया UEL। अब हमें अगर कहा जाए कि ये चीजें तो इतनी हैं, अंडर स्टेटमेंट के ओवर स्टेटमेंट के डिफरेंट, यहाँ पे तो कुछ नील भी आकर कोई अमाउंट लिखी भी हो, आपने तीनों का टोटल किया, जो तीनों का जवाब आया वो UEL है। अब उस UL में से अगर आपको कहा जाए कि आप इसकी नेट UL कैलकुलेट करें, तो फिर आपके पास MLE मौजूद होगी उस मोस्ट लाइकली एरर की, या 0 होगी या कुछ होगी। 0 है, जैसे हमने नील लिखा है, ये 0 है बेसिकली। तो जब आप उसमें से UL में से वो MLE माइनस करेंगे, अपोजिट वाली, अपोजिंग अंडर स्टेटमेंट की ओवर स्टेटमेंट में से, ओवर स्टेटमेंट की MLE अंडर स्टेटमेंट से, जो जवाब बाकी बचेगा वो आपका नेट UEL का वो कंपोनेंट वाइज है, या अगर पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तब भी जो भी जिस तरह से वो दिया होगा सवाल, उसके मुताबिक आपने उसको चेक कर लेना है, ये आपका जवाब हो जाएगा। इसको दोबारा मैं आपको ये सॉफ्ट में कर दूंगा, उसमें आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है कि एरर इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं, यहाँ पे अभी जो पीछे हमने बात की है कि ये UEL कैसे कैलकुलेट होती है, तो इसमें भी हमने 3 चीजें दी हुई हैं। MLE दी हुई है, रेवेन्यू की भी, प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर की भी और अदर एक्सपेंडिचर की भी। उसके बाद हमने BP दी हुई है, PGW दिया है। या तो ये चीजें खुद कैलकुलेट करनी होंगी या सवाल में हो सकती है मौजूद, और आपसे कहा जाए कि UEL कैलकुलेट करें और नेट UEL कैलकुलेट करें। तो UEL कैलकुलेट करने के लिए हमने पिछली साल में भी ये पढ़ा कि MLE, BP और PGW को जब ऐड किया जाए, ये लास्ट वाला कॉलम आप देखें, UEL इज इक्वल टू कॉलम 1 + 2 + 3, यानी ये जो कॉलम है 1 2 3, इनको जब ऐड करते हैं
تو جو جواب آپ کا آتا ہے وہ آپ کی UEL کہلاتی ہے. اور لیفٹ سائڈ کے جو آڈٹ ایریا ہے اس میں اوور اسٹیٹمنٹ کی بھی آ گئی, انڈر اسٹیٹمنٹ کی بھی آ گئی, اور ریونیو کی بھی آ گئی, پروڈکشن ایکسپینڈیچر کی بھی آ گئی, ادر ایکسپینڈیچر کی بھی, اوور اسٹیٹمنٹ انڈر اسٹیٹمنٹ کی سب کی آ گئی. یہ اس طرح سے اگر سوال آ جاتا ہے کہ آپ کیلکولیٹ کریں تو پھر آپ کو بھی کرنا آنا چاہیے. اس میں سے ہو سکتا ہے BP آپ کو نہ دی ہو اور کہیں جی کہ UL دی ہو اور PGW اور MLE دی ہو, تو آپ BP کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ UL میں سے باقی چیزیں ٹوٹل کر کے مائنس کرنی ہوں گی, جو باقی بچے گا وہ تینوں میں سے کوئی چیز ایک ہوگی. یعنی تینوں کو جمع کر کے اگر UL بنتی ہے تو 2 کو جمع کر کے UL میں سے مائنس کیا جائے, جو باقی بچے گا وہ ریکوائرڈ ہوگا جو بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا, یہ تو بالکل وہ بیسک میتھمیٹکس ہے, یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے. یہ تو اس کی جہاں تک بات تھی. اب میں دوسری چیز جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی ضروری ہے, وہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں. یہ آج کا جو ہمارا ہم اب جو یہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں, جو سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے ابھی, یہ پریکٹیکل کوسچن 5 کا نام ہم دے رہے ہیں, چونکہ اس کو ہم ذرا تھوڑا سا توجہ سے دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے وہ کوسچن ہے جو لاسٹ ٹائم آڈٹ والوں کے پاس آیا. جو آڈٹ کے میرے ساتھی ہیں ان کو یہ کوسچن لاسٹ ٹائم آیا تھا, تو انہوں نے یہ کیلکولیشن کرنی تھی. تو میں آپ دونوں کو شیئر کر رہا ہوں, یعنی اکاؤنٹس والے بھی اس کو دیکھ لیں اور آڈٹ والے ساتھی بھی اس کو دیکھ لیں, اس کو بار بار دیکھیں. اگر اکاؤنٹس والوں کے پاس بھی ایسا کوسچن آ جاتا ہے تو دے شوڈ بی ان اے پوزیشن اس کو کیلکولیٹ کرنے کی, ان کو پتا ہو کہ یہ پریکٹیکل کیسے کرنا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں, یہ کوسچن تھا, یہ ڈیٹا گیون ان کوسچن یہ تھا, اس میں بتایا تھا کہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر اتنا ہے, اور پھر آگے یہ 5-6 کمپوننٹس لکھے گئے تھے. تو اس میں نیچے وہ نہیں لکھا گیا تھا, یہ تو میں نے خود ہائی لائٹ کیا, اوپر والا ٹوٹل ایکسپینڈیچر بھی میں نے خود ہائی لائٹ کیا ہے, اور جو کمپوننٹ وائز ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہے, یہ جو ایکچولی یہ 5 کمپوننٹ ہے, ان 5 کمپوننٹ کا جو ٹوٹل ہے وہ 138 بلین بنتا ہے, جبکہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر جو 172 بلین بنتا ہے. آپ اس فگر کو غور سے دیکھیں, اوپر روپیز لکھا ہوا ہے, تو ساری فگریں روپیز کے اندر ہیں اور اس کو ہمارے سامنے آ گئی ہیں. اب اس نے وہ یہ میں نے تو یہاں پہ یہ جگہ خالی چھوڑی ٹوٹل ایکسپینڈیچر کے بعد, لیکن اس نے کوسچن میں نہیں چھوڑی تھی. تو گھبرانا نہیں ہے, دیکھنا ہے کہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا ایکسپینڈیچر لکھا ہوا ہے یا پروفیشن اکاؤنٹ کا ٹوٹل ایکسپینڈیچر لکھا, کیا لکھا ہوا ہے, اس کو غور سے دیکھ لینا ہے آرام سے, اور اس کے بعد جو کمپوننٹ لکھے ہیں ان کو الگ الگ کر لینا ہے. یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کمپوننٹ ایکسپینڈیچر کے کمپوننٹ ہیں یا ریسیٹ کے کمپوننٹ ہے, یہ غور سے دیکھ لینا ہوگا. یہاں پہ آپ دیکھیں پے جو ہے یہ ایک ایکسپینڈیچر کا کمپوننٹ ہے, آپریٹنگ ایکسپینسز, سول ورکس, لون ایڈوانسز, جنرل پروویڈنٹ فنڈ اور پینشن, یہ پیمنٹ کے ایکسپینڈیچر ہیں سارے کے سارے. ان کے آگے اماؤنٹس بھی دی ہوئی ہیں ہر ایک الگ الگ. یہ جو 5 دیے ہوئے ہیں اس میں سے لون اینڈ ایڈوانسز کی کوئی فگر نہیں دی ہوئی, یہ جسٹ کنفیوز کرنے کے لیے تاکہ لوگ پریشان ہوں گے تو کیا دیکھیں گے کیا کریں. کوئی پریشان نہیں, کوئی فگر تو کوئی فگر نہیں, کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. جو چیز آپ کے سامنے آئی ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اب اس میں 2 باتیں آپ نے یہاں پہ ذہن میں رکھنی, ہم اگلی سلائیڈ کو دیکھنے جا رہے ہیں. نمبر 1, یہ میرے آڈٹ کے ساتھ یہ سن رہے ہیں سارے, وہ بھی توجہ سے سن لیں سارے, ذرا جاگ دیں تھوڑے پلیز. یہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر جو تھا جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا وہ 172 بلین ہے, یعنی 172.115 بلین ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اور جو کمپوننٹ وائز ایکسپینڈیچر ہے جو یہاں کمپوننٹ دیے ہوئے ہیں ان کا بنتا ہے 138.964 بلین. میں نے دونوں طرح سے یہ سلائیڈیں بنا دی ہیں کہ فل جو ہے ایکسپینڈیچر وہ بھی لکھ دیا ہے اور ملین میں بھی ان کو چینج کر دیا ہے. فگرز کو آپ کر سکتے ہیں, ملینز اور بلین میں بھی آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں. جو ملین اور بلین میں اگر آپ چینج کر لیتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آسان ہو جاتا ہے وہاں پہ لکھنا. اگر جب آپ پیپر دے رہے ہیں اور یہ بڑی بڑی فگریں آ جاتی ہیں تو آپ اپنے پیپر کو لینڈسکیپ میں بھی آپ بنا سکتے ہیں, اس کے اوپر کر کے بنا سکتے ہیں ساری چیزیں جو بھی بھرنی ہیں. اگر نہیں تو آپ نے ٹوٹل کر دیا ہے, کمپوننٹ وائز تو آپ نے ٹوٹل کر دیا ہے, ٹوٹل ایکسپینڈیچر کی فگر آپ نے کیسے نکالی؟